हमारा आज का नावल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है, मॉरल लेसन है इसमें। और आसिया रईस ख़ान के नॉवेल्स में वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा रियलिटी टच नज़र आता है हमारी सराउंडिंग्स में, या ऐसे टॉपिक्स को वो नॉवल का हिस्सा बनाती हैं जो बहुत हसास होते हैं या बहुत ज़्यादा इन होते हैं हमारी सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा हकीकत पे मबनी होते हैं। तो हमारा आज का नावल भी इसी तरह के नॉवेल्स में से एक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको नावल जनरली बता दूँ तो ये होता है कि हीरो ना इकलौती औलाद होता है, उसके फादर की डेथ हो गई है और अपनी माँ से वो बहुत प्यार करता है। उसकी मदर ने ही उसको पाला है, सिंगल पेरेंट होती हैं और वो बेइंतहा मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से। और हीरो भी बहुत मोहब्बत करता है अपनी मदर से। हीरोइन को भी हीरो की मदर ने ही पसंद किया होता है और हीरो को भी लाइक आफ्टर मैरिज, इनकी अरेंज मैरिज होती है लेकिन दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हीरो हीरोइन एक दूसरे से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ना हीरो की मदर हीरो के लिए तो बहुत अच्छी हैं, वो माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो सास बहुत अजीब हैं। मतलब लिटरली उन्होंने जीना हराम किया हुआ है हीरोइन का। और इस तरह हीरो जो है वो बीच में फंस चुका है। वो दोनों ही उसकी अजीज़ हस्तियाँ हैं और उन दोनों की आपस में नहीं बनती। हीरोइन ने भी बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत स्ट्रगल्स उसने देखी हैं, लेकिन आगे कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यहाँ तक कि नहीं ठीक है मैं आगे नहीं बता रही हूँ, रिवील हो जाएगी ज़्यादा स्टोरी। बस मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत शदीद किस्म की हो चुकी है हीरो और हीरोइन में, और आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। ऑफ कोर्स नावल की हैप्पी एंडिंग है और यकीनन आप नावल को एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा नावल है, मेरे कहने पे इसको ज़रूर सुनना है, आपको पसंद आएगा। ये लेटेस्ट नावल है आसिया रईस ख़ान का, इसी साल आया है 2025 में। सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नावल लवर्स। Today is a complete novel named as तिनका तिनका by आसिया रईस ख़ान। आसिया रईस ख़ान का ये लेटेस्ट नावल है जो इसी साल यानी 2025 में मई में आया था। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। आसिया रईस ख़ान मेरी फेवरेट राइटर्स में से हैं। इनके ऑलमोस्ट 99% नावल्स मैं पढ़ चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट मुकम्मल इनके नाम से मौजूद है, सब सुनिएगा। सारे मेरे टॉप फेवरेट नावल्स की लिस्ट में आते हैं, बहुत अच्छे नावल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सानेहा एक ही था लेकिन उसके असरात और दोनों के एहसासात मुख्तलिफ थे। समीत की ज़िंदगी से सबसे अजीज़ हस्ती कम हुई थी तो करसम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी अब नहीं रही थी। वो दोनों चंद मीटर की दूरी पर बैठे थे मगर उनके दरमियान फासला कई नूरी सालों का था। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी का मनफी किरदार अब नहीं रहा था तो सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अब वो दोनों भी वो नहीं रहे थे जो 5 साल पहले थे। मैयत के घर की फ़िज़ा सोगवार थी जहाँ इस वक्त करसम का ख़ानदान मुख्तलिफ़ शहरों से आए समीद के रिश्तेदार, दफ्तर के रफ़ीक़ार और पड़ोसी ताज़ियत के लिए जमा थे। सरगोशियों और दबी आवाज़ों में महवे गुफ्तगू हजूम के बीच उन दो नफूस के अंदर दूर दूर तक बर्फीला सहरा था जहाँ मोहब्बत और ताल्लुक़ की हरारत से खाली खामोशी और बेरौनकी थी। वो अंदर फर्श पर बिछी दरी पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी और समीत दूसरे कमरे में दरवाजे के सामने कुर्सी पे बैठा था। इस पल एक साथ उनकी नज़र एक दूसरे पे पड़ी। तुम तो बहुत खुश होगी, होना भी चाहिए, समीत ने दिल में उसे मुखातिब किया। अपनी माँ की वफ़ात पर करसम की खुशी उसे मोतरज़ नहीं बल्कि हद दर्जे दुखी कर रही थी और ये सच्चाई उन्हें खोने के दर्द में एक भारी इजाफे का सबब थी। आपको अब भी मेरी शक्ल देखकर उनकी अजियत और तकलीफ़ का एहसास कचूके लगा रहा होगा, करसम ने सोचते हुए उससे निगाह ही नहीं हटाई बल्कि वहाँ से उठ के चली गई। इन दो हिज़्न ज़दा चेहरों के पीछे सिर्फ एक मौत का दुख नहीं था। आपी ने एक दफ़ा कहा था शादी तिनकों का खेल है और मूना बाजी और वो दोनों इस अजीब मिसाल पर खूब हंसी थी। कुछ भी कह देती हैं आप, मूना बाजी ने पहले अपनी हंसी पे काबू पाया था। मैं ये बात शादी के 15 साल बाद कह रही हूँ। जब तुम्हें भी बरसों का तजर्बा होगा मैरिड लाइफ का तो मेरी बात समझ में आएगी। वो कम ही अपने बहन भाई की बातों और मजाक का बुरा मानती थी। खुशी और तमानियत हो या मसाइल और लड़ाइयाँ, सब ज़रा से तिनकों से ही शुरू होती हैं जिन्हें हम अहमियत नहीं देते जब तक कि वो अच्छा या बुरा पहाड़ सा नतीजा हमारी आंखों के सामने खड़ा ना कर दें।
انہوں نے کہا، اسی لیے ضروری ہے کہ کہیں سے بدگمانی کا تنکا اڑتا درمیان آ جائے تو فوراً ایک تنکا یقین کا جوڑ دیا جائے، ورنہ دیر ہو جاتی ہے۔ یہاں تو شاید بہت دیر ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے آپی، وہ تصور میں ان سے مخاطب تھی۔ کوئی کام ہو تو کال کر لینا۔ سمیت کی آواز پر وہ چونکی۔ ماں کی وفات کے بعد آج وہ پہلی بار دفتر جا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ، سرمئی چیک والی شرٹ، چمکیلے جوتے اور سلیقے سے جمے بالوں والے اپنے پروقار اور جاذب نظر صاحب میں آج کل اس کے ماتحتوں کو اضافی چیز چہرے کی اداسی لگتی تھی جو خود اسے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ لیے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازے کے پاس والی میز سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ حافظ، اس نے کمرہ چھوڑنے سے پہلے پست آواز میں کہا تھا۔ میں کیوں نکلنے سے پہلے اس کے پاس نہیں گیا؟ سیڑھیاں اتر کے کار کے پاس آتے ہوئے سمیت نے سوچا۔ کبھی دفتر جانے سے قبل باہر سے آنے والی پکار یا کمرے میں بنا دستک بے دھڑک داخلے کے خوف کے باوجود پل بھر کا معائقہ اور ایک عجلت بھرا بوسہ اس کا معمول تھا۔ وقت کے بہتے دریا سے چرائے گئے وہ مٹھی بھر پل اس کی ازدواجی زندگی کا حسن تھے۔ وہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتے تھے۔ گزرے وقت نے ان کے بیچ جو کھائی پیدا کر دی تھی، کیا وہ ختم ہو سکتی تھی؟ گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے سے پہلے اس نے کھڑکی کی سمت دیکھا کہ شاید وہ وہاں کھڑی ہو اور اسے ہاتھ دکھائے، لیکن کھڑکی سے پچھلی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے گیئر بدل کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کی آواز دور ہوئی تو کرسم میز سے اس کے ناشتے کے خالی برتن اٹھا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ایک فرد کم ہوا تھا، لیکن اس کے لیے جیسے دنیا خالی ہو گئی تھی۔ اس خالی پن میں کم ہوئی شخصیت سے اپنائیت اور لگاؤ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے کام میں معاونت کرنے والی ماسی کو چھٹی دے دی تھی کہ کام کے علاوہ اس کے پاس فی الوقت کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ کبھی بہت لگنے والے سارے کام آج بڑی جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے زبردستی بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا، امی سے فون پہ بات بھی کر لی اور اب بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی جو جانے کیوں اس قدر سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر خود کو یقین دلایا کہ اب وہ اس گھر کی ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اب اسے روکنے ٹوکنے، اعتراض کرنے اور طنز کے تیر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اب ہمہ وقت کی تنقید سے آزاد ہے۔ اب وہ ہے اور سمیت ہے، مگر کسی ایک خیال پر بھی اس کے اندر جوش جاگا نہ خوشی، اندر کوئی ہلچل مچی نہ اطمینان ابھرا۔ وہ قنوطیت اور اداسی میں گھری تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور سوچا ڈھنگ سے تیار ہوا جائے، مگر جب 5 منٹ تک الماری کا دروازہ کھولے کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی ایک جوڑے کو چھونے یا نکالنے کا دل نہ کیا تو وہ پٹ بند کر کے بستر پہ گر گئی۔ ہاں، مجھے سونا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں یہی ایک تمنا جاگی کہ وہ سو جائے۔ جانے کتنی دیر چھت کو تکتے رہنے کے بعد بالآخر وہ سو گئی۔ ناگوار سے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے جانے کتنی بار بیل بج چکی تھی۔ سوری، میں چابی لے جانا بھول گیا تھا۔ کرسم نے دروازہ کھولا تو نیند کے شاہد اس کے بکھرے بال اور متورم چہرہ دیکھ کر سمیت نے کہا۔ وہ کچھ کہے بنا باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کی عصر اور مغرب بھی قضا ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے چائے بنا کر سمیت کو دی، پھر رات کا کھانا تیار کیا۔ میز پر کھانا لگا کر سمیت کو بلایا اور وہ کھانے بیٹھا تو اس سے کچھ کہے بغیر خود عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیت نے کھانے کے بعد برتن اٹھا کر اندر رکھ دیے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے برتن دھوئے اور بتیاں بجھا کر پھر کمرے میں چلی گئی۔ سمیت آیا تو وہ پلنگ کے کنارے کروٹ لیے سو گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نرمی سے گال چھوتے ہی وہ جاگ جاتی اور وہ اس کے یوں جلد سو جانے پر پوچھتا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کسمسا کر اس کا ہاتھ گال سے ہٹا کر دوسرے گال کے نیچے دبا کر ایک مدہوش سا کرتی اور پھر نیند کی آغوش میں ڈوب جاتی۔ وہ اپنا مقید ہاتھ چھڑانے کے بجائے وہیں بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اے سی کی کولنگ بڑھا دیتا کہ اسے ایسے سونا پسند تھا، یا پھر دوسری طرف اپنی جگہ لیٹ کر اسے یوں اپنی جانب کھینچتا کہ اس کی ساری نیند اڑ جاتی۔ یہ سب سنہری ماضی کے قصے تھے۔ وہ کبھی یہ سب کر سکتا تھا، کرتا بھی تھا، مگر
اس وقت کسی شوخی شرارت کی خواہش جاگی تھی، نہ کوئی گداز سا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ اسے اس پر غصہ بھی نہیں آیا۔ قسم کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر اس نے بتی بجھائی اور دوسرے کنارے پہ جا کے لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اتنی ہی دور تھی جتنی اس کے سمت پشت کیے سوئی قسم۔ جب ہاتھ بڑھا کر بازو والے کے شانے پر رکھنا اور اس اشارے پر کروٹ بدل کر رخ اس طرف کرنا جیسی معمولی پیش قدمیاں مشکل ترین ہو جائیں، تو یہ ایک اداس اور مایوس تبدیلی کے شواہد ہوتے ہیں کہ ایک کمرے اور ایک بستر پر رہنے والوں کے مابین اب قطب شمالی اور قطب جنوبی سے زیادہ فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ دلشاد بیگم کی وفات کو کئی دن ہو گئے تھے، مگر اس گھر کا کاروبار زندگی معمول پر آنے کے باوجود یہاں سے سوگواریت رخصت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مشین کی طرح کام کرتے، وقت پر سو اور جاگ رہے تھے۔ وہ جذبات، احساسات عاری تھے۔ ان کے درمیان گفتگو اتنی ہی کم ہوتی گئی جتنی اس کی نیند بڑھ گئی تھی۔ اسے کوئی اور کام سوچتا ہی نہیں تھا۔ کتنے خیال آوارہ بادل کی طرح ذہن سے گزرتے رہتے، مگر کوئی ٹکتا تھا نہ برستا تھا کہ اس کے اندر کی کفاست اور اس پراگندگی کچھ کم ہوتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی تب بھی کسی ایک سوچ پر ذہن مرتکز نہیں ہو پاتا، اور کچھ دیر جب توجہ دیتی تو پتہ چلتا وہ بہت دیر سے خالی ذہن بیٹھی ہے۔ اس کا خود پر توجہ دینے کا بھی دل نہیں ہوتا۔ گھر کے کام نپٹاتی اور سوتی رہتی۔ 2 بار امی اور مونا باجی بھی اس سے ملنے آئی تھیں۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے میکے آ جائے، لیکن وہ اس مردہ سی حالت میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس میں اس وقت بحث پرس اور سوال جواب بھگتانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ صرف سمیت ہی نہیں، کسی اور کے ساتھ بھی باتیں کرنے کا سوچ کر اس پر وحشت سوار ہونے لگتی تھی۔ اس نے سمیت کی تنہائی اور ضروریات کا بہانہ بنا کر میکے آنے سے معذرت کر لی۔ سمیت بھی اسے ٹوکتا نہیں تھا۔ اٹھتا، تیار ہوتا، دفتر جاتا، واپس آ کے کھانا کھاتا، ٹی وی دیکھتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا۔ ماں کی بیماری سے پہلے کچھ ماہ اس نے گھر، ماں اور بیوی سے دور جاپان میں گزارے تھے۔ وہاں بھی اس کا کچھ ایسا ہی معمول تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ دلشاد بیگم اور قسم سے فون پہ بات کیا کرتا تھا، اور اب ایک ہی چھت کے نیچے ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس لیے حال چال اور خیر خیریت پوچھنے کی رسم بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے اور درمیان میں بیٹھی اجنبیت منہ اتارے باری باری ان دونوں کی شکلیں تکتی رہتی۔ کبھی امنگوں سے لبریز ان کے دل خالی تھے۔ جانے کتنے دن بعد آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے وہ چونک گئی۔ وہ خود کو اجنبی لگ رہی تھی۔ بے توجہی کا شکار جلد اور بالوں نے اپنا چہرہ ہی اس کے لیے نامانوس کر دیا تھا۔ پاؤڈر تو دور، اس نے سلیقے سے بال بنانا اور کپڑے پہننا بھی ترک کیا ہوا تھا۔ شاور کے بعد بال خشک کر کے لپیٹ لیتی تو وہ اگلی بار شاور لیتے وقت کھلتے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ اکثر تو سارا دن ہی شب خوابی کے لباس میں گزر جاتا۔ کسی دن شلوار قمیض پہنتی تو جو ہاتھ لگتا یا سامنے دکھائی دیتا وہ نکال لیتی۔ اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ گھومنے والی خاتون خانہ بڑی بری لگتی تھیں، اور اس وقت وہ ان سے بھی بدتر حال میں تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ جب یہاں مجھے خوشی مل رہی ہے نہ سکون، تو میں کیوں ہوں اس گھر میں؟ کیا میں ساری عمر یوں ہی گوا دوں؟ میری زندگی اتنی بے وقت تو نہیں۔ مجھے اپنی خواہش کے مطابق خوش رہنے اور زندگی انجوائے کرنے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر؟ اپنے بے حال اور بے رونق عکس نے اس نے اندر کی با اعتماد اور باشعور قسم کو جھنجھوڑا تھا۔ خالی ذہن میں بے ربط، منفی اور ضدی سے خیال کے بادل ٹھہر گئے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہم تو اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دوبارہ قریب ہونا ممکن نہیں لگتا۔ ایسی کسی کوشش کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ 5 سال کا ساتھ بھولنا مشکل نہیں، اور پھر ہمارے بیچ بچوں والی مجبوری بھی نہیں ہے۔ خود کو دھوکہ دے کر اسے گھسیٹتے رہنے سے اچھا ہے ابھی کوئی فیصلہ کر لوں۔ میں ساری عمر ایک مجبوری اور زبردستی کا بندھن نہیں نبھا سکتی۔ ہاں، میرے پاس راستہ الگ کر لینے کا اختیار ہے۔ میں کوئی مجبور کمزور عورت تو نہیں ہوں۔ اس سے رک گئی سوچیں کام پر لگ گئی تھیں۔ وہ خود کو اس مقام سے نکالنا چاہتی تھی جہاں اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے خود کو بہت نظر انداز کیا، اپنے لیے نہیں سوچا، اور بدلے میں کیا ملا مجھے؟ مگر اب مجھے اپنے لیے سوچنا ہے۔
اس کے اندر اپنے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا جذبہ جاگا تھا۔ اس کے والدین کو سمیت کے پیام کی سب سے اچھی خوبی یہی لگی تھی کہ وہ اکلوتی اولاد تھا اور سسرال کے نام پر ایک ساس تھی۔ جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھنے کے بعد دلشاد بیگم نے تنے تنہا بیٹے کی پرورش کی تھی۔ ان کی ریاضتوں کا بیٹے نے بھی خوبصورت سلا دیا تھا۔ سمیت مرکزی حکومت کی ریونیو سروس محکمے میں ملازم تھا۔ پرکشش تنخواہ کے ساتھ مراعات اور شہروں گھومنا گھر والوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی بڑا اچھا لگا تھا۔ جب دلشاد بیگم کو بیٹے کی شادی کا خیال آیا تو یہ بھی اتفاق تھا کہ ان دنوں اس کی پوسٹنگ کرسم کے شہر رائے پور میں تھی اور انہیں رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنا تھی۔ قسمت میں لکھا تھا سو سمیت کے دفتری ساتھی کے توسط سے پیام کا سلسلہ چل نکلا۔ امکانات سارے خوشکن اور مثالی تھے، جس کے آگے سب کو ایک بے فکر اور آسودہ زندگی نظر آ رہی تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں اور بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ سب سے چھوٹی تھی۔ بیاہ کے بعد جب اس نے سسرال میں قدم رکھا تو علم ہوا کہ ایک ساس سسرال کے سارے رشتوں پہ بھاری ہیں۔ سسرال کی تصویر جتنی خوشنما انہیں نظر آ رہی تھی، قریب سے ویسی نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے ملازمت کرتی تھی، لیکن دلشاد بیگم نے بڑے پیار سے کہا تھا، میں نے ساری عمر کام کیا کہ کام میری ضرورت تھا۔ اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم اور اس کے مستقبل کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی اور اس مقصد کے حصول میں میرا بیٹا ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں اسے اتنا وقت نہیں دے سکی جتنا اس کا حق تھا۔ میں نے خالی گھر میں بہت زیادہ وقت تنہا گزارا ہے۔ اب آپ اسے میری خود غرضی کہہ لو یا محبت، میں چاہتی ہوں میری بہو ورکنگ ویمن نہ ہو، وہ میرے بیٹے کو پورا وقت توجہ اور محبت دے۔ ماں کی توجہ اور محبت مجبوری میں بٹ گئی تھی، لیکن بیوی کے لیے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان کی بات سب کے دل کو لگی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہیں سرکاری نوکری ملی تھی اور وہ اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھیں۔ کرسم شادی سے قبل ایک مشہور ادارے کے ہیومن ریسورس میں شوقیہ کام کرتی تھی۔ حالانکہ اسے اپنا کام پسند تھا، لیکن آگے کی زندگی کے خواب بھی کم حسین نہ تھے۔ اس کے لیے شادی شدہ زندگی اور شریک سفر کا ساتھ اپنے کام اور نوکری کے شوق سے زیادہ معنی خیز تھا، لہٰذا اس نے بات پکی ہوتے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور سمیت کی رفاقت میں اسے اپنے فیصلے پر افسوس بھی نہیں تھا۔ وہ خوبرو، خوش مزاج، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کی بات سننے اور اسے اہمیت دینے والا بندہ تھا۔ کچھ رشتے اور انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت کم وقت میں انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ جھجک ختم ہو کر ایک آرام دہ اور اطمینان بخش ربط قائم ہو جاتا ہے، جیسے صدیوں کا ساتھ ہو۔ ان دونوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان کا رشتہ اس لیے بھی گہرا اور خوبصورت ہوا تھا کہ شادی سے قبل ان دونوں نے کہیں دل لگایا تھا، نہ کوئی ان کے دل میں جگہ بنا سکا تھا۔ ان کے رومانی سفر کا آغاز شادی کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس کی کہانی نئی نہیں تھی، ابھی وہ ہواؤں میں ہی اڑ رہی تھی کہ دلشاد بیگم نے کمر کس لی۔ پہلے اسے لگا ان کا مزاج ہی ایسا ہے، سخت سا۔ انہیں وقت کی پابندی سے لے کر صاف صفائی اور کھانے پینے اور گھر کے سبھی کاموں میں کمی اور خامی نظر آتی تھی۔ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی اور ان کا مزاج بگڑ جاتا۔ وہ ناگواری کا اظہار کرتی تو سمیت ماں کی دل جوئی کرتے ہوئے ماحول سازگار بنانے کی صحیح کرتا اور وہ چپ ہو جاتی۔ یار، امی کی بات کا برا تو نہیں لگا تمہیں؟ جب وہ کمرے میں پوچھتا تو وہ کبھی بتا نہیں پاتی کہ اسے کتنا برا لگتا ہے۔ نہیں تو نئی دلہن خوش مزاج اور جذباتی پن سے کہتی، اور کہتی بھی کیا، معمولی باتوں اور کاموں سے شروع ہوئی روک ٹوک نے جلد ہی ایک مسلسل عذاب کی صورت اختیار کر لی۔ اس شہر میں ان کی جان پہچان کوئی نہیں تھی، پڑوسی ہی تھے جن سے دعا سلام تھی۔ صبح و شام کی چہل قدمی اور باغیچے میں ملنے والوں سے گپ شپ کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھیں۔ وہ جب بھی تیار ہوتی باہر نکلنے سے قبل انہیں اس کے کپڑوں پر اعتراض ہوتا تو کبھی میک اپ پر۔ اکثر بحث سے بچنے یا ان کا مزاج درست کرنے کے لیے سمیت ایک التجائی نگاہ اس پر ڈالتا اور وہ حلیہ ان کی من مرضی کے مطابق بدل لیتی۔ اسے کبھی لگتا ایک طویل عمر تنہا اور شریک کے سفر کے بنا گزارنے کی وجہ سے انہیں ان دونوں کا ساتھ، ان کی شوخی اور ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا ہے، تو کبھی محسوس ہوتا کہ انہیں بیٹے کی بڑی توجہ اور محبت برداشت نہیں ہوتی اور وہ بیٹے سے ایک حد تک ہی خفا ہو سکتی تھی، اس لیے سارا ملبہ اس پر گرتا تھا۔ وہ اسے اس کی تعلیم کے طعنے دینے سے بھی باز نہ آتی کہ پڑھ لکھ کر بھی اس میں سلیقہ شعور نہیں آیا۔
ان کے نزدیک وہ ہر کام میں ماہر تھیں، انہیں ہر کام پر عبور حاصل تھا، جبکہ اس کے کام بے ڈھنگے اور بدسلیقی کی مثال تھے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی مثال حاضر رہتی کہ انہوں نے گھر اور کام کس عمدگی سے سنبھالا تھا، کبھی کوئی اونچ نیچ یا بد نظمی نہیں ہونی تھی۔ اس نے شوہر کی خاطر اور ماحول کی بہتری کے لیے اول پوری کوشش کی کہ ان کی خواہش کے مطابق کام کاج کرے، اپنی کچھ عادتیں بھی بدل لیں جس سے انہیں چڑ تھی۔ وہ کام ان کے سامنے یا انہیں باخبر رکھ کے کرنے ترک کر دیے، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ اس کی کسی بھی کوشش کو سراہنا یا قبول کرنا تو دور خاطر میں بھی نہ لاتی۔ پہلے اس پر اچھے شوہر اور اس کی محبت کا ایسا خمار چھایا تھا کہ وہ اس کی خاطر برداشت اور صبر کے لیے خود کو تیار پاتی تھی، مگر جلد ہی اس خمار پر شوہر کی والدہ کے وار بھاری پڑنے لگے۔ اسے سمیت کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کے سامنے ماں کی عظمت پر لمبے لیکچر نہیں دیتا تھا۔ اس کا اس معاملے میں کچھ نہ کہنا اسے برا اور محض احساس کرنا ناکافی لگنے لگا۔ اس کا دل کرتا وہ اس کی موجودگی میں ہی ماں سے کہے کہ امی یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں۔ اب اسے گھر میں چل رہی ماں کی حکومت پر سمیت کی خاموشی ساس کی حکومت سے زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ جب وہ کچھ پرانی ہوئی تو اس نے ساس کی ہر بات خاموشی سے سننا بند کر دی اور انہیں جواب دینا شروع کیے۔ اول مروت کرنے والی بہو جب کچھ وقت بعد جائز بات پر بھی منہ کھولے تو اس پر اپنی اصلیت دکھانے کا اور چہرے سے نقاب اترنے کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا بھی بڑا گناہ بن گیا تھا۔ انہوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ وہ بھی گھبرا گئی۔ جب پہلی دفعہ سمیت نے اس سے اس معاملے میں کچھ کہا اور وہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا، اس سے بہتر تھا وہ معمول کی طرح خاموش ہی رہتا۔ قسم میری خاطر تم امی کی باتیں برداشت کر لیا کرو، پلیز انہیں جواب نہ دیا کرو۔ اور اس کے دل میں میری خاطر ہی ترازو ہو گیا۔ کیا وہ بیوی کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا؟ یہی جملہ ماں سے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میری خاطر قسم کو کچھ نہ کہا کریں۔ وہ ہر چند ہفتوں بعد کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیے رہتی۔ اس کے کام میں کوئی نقص اور کمی نہ ملتی تو وہ ایسی بات ڈھونڈ کے لاتی کہ وہ ششتر رہ جاتی۔ جب اعتراض کے نقطے ختم ہونے لگے تو انہیں پوتا پوتی کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے یہی ذکر ہونے لگا، جبکہ ان دونوں نے ابھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا، نہ انہیں جلدی تھی۔ ابھی تک اس سمت میں پیش رفت نہ ہونا ان کی مرضی اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ ان کے اصرار پر انہوں نے دلشاد بیگم کی خواہش پوری کرنے کا سوچ لیا۔ قسم کو امید تھی کہ شاید اس کے بعد ان کی طرف سے اسے کچھ راحت ملے گی، لیکن یہاں بندوں کی مرضی سے کہاں معاملات طے پاتے ہیں۔ 6-8 ماہ کے بلا نتیجہ انتظار کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ بیوی کا انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہسبینڈ کی جانچ لازمی ہوتی ہے، گائناکالوجسٹ نے کہا، اور وہ سمیت کو ساتھ لانے کا وعدہ کر کے واپس آ گئیں۔ مگر اتنی تعلیم اور روشن خیالی کے باوجود وہ سمیت کے ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں تھیں۔ اپنی کسی سہیلی سے معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کسی جان پہچان والی ڈاکٹر کا نمبر اور پتہ لیا جو ان کی مرضی کے مطابق صرف قسم کی جانچ اور اس کے علاج کے لیے مان گئی تھی۔ سمیت کیا فائدہ ہماری ایجوکیشن کا اگر ہم ڈاکٹرز کی بھی نہ سنیں تو؟ اس نے سمیت کے سامنے احتجاج درج کرایا۔ تم بھی جانتی ہو امی اس معاملے میں میری بالکل نہیں سنیں گی، جتنی تم بے بس ہو اتنا ہی میں بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا اور وہ سوچ کر رہ گئی کہ وہ اس وقت کیا کیا کر اور کہہ سکتا تھا۔ ساری جانچ کے بعد اس میں کوئی کمی یا مسئلہ نہیں نکلا۔ ان دونوں کو لگا تھا اب یہ بات ختم ہو گئی ہے اور انہیں صبر آ جائے گا، لیکن کچھ دن کی خاموشی کے بعد ایک اور بات نکال لائی تھی۔ ہر تیسرے گھر کی کہانی تھی، مگر ان دونوں کے لیے بالکل نہیں۔ کبھی کبھی بیوی کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی، عورت کے اعمال بھی تو اس کی کوکھ کو بنجر کر دیتے ہیں۔ بے اولادی سزا ہے اور کسی اور کی سزا تم کیوں بھگتو؟ ساری عمر ایک بیٹے کے لیے تیاگ دی اور اب اس عمر میں ایک نحوست کی وجہ سے اس کی خوشیوں کو ترسوں میں؟ کچھ فکرے اور الفاظ بظاہر شدید تلخ یا برے نہیں ہوتے، مگر کہنے والے کا انداز انہیں زہر میں بجھے تیر بنا دیتا ہے۔ دلشاد بیگم کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ چن چن کے فکرے کہتی، وہ غصہ ضبط کرتی اور پھر سمیت کے سامنے ان کے جملے یاد کر کے رونے لگتی۔ قسم اس کے پاس محبت بھری باتیں اور حدت بھری آغوش تھی، مگر اسے ناکافی لگتی تھی۔ جانے دلشاد کو اس کی خاموشی مزید بھڑکا دیتی تھی یا سمیت کی وہ رفتگی کہ انہیں ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کے انہیں بے کلی لاحق ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ امی
سمید کی آواز پہ یقینی کی شدت سے کانپ گئی تھی۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور آپ بھی کرسم کے ٹیسٹ ریزلٹس دیکھ چکی ہیں۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ اسے دینا ہوتا تو اب تک خوشخبری مل جاتی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ تم میری ایک ہی اولاد ہو اور تمہاری اولاد دیکھنے کی حسرت لیے مرنا نہیں چاہتی میں۔ کیا تم چاہتے ہو میں نامراد ہی دنیا سے چلی جاؤں؟ ان کی آواز رند گئی۔ کرسم کو یقین تھا یہ پوتا پوتی کی تمنا سے زیادہ اسے زچ کرنے کی کوشش تھی۔ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں امی آپ؟ حسب امید یہ نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ قسمت میں ہوا تو آپ ضرور میری اولاد دیکھیں گی۔ جس کی قسمت خراب ہے اس کے بھروسے رہے تو کچھ نہیں دیکھ سکوں گی امی، اس نے بڑے تحمل اور نرمی سے کہا۔ میں آپ کی خواہش اور جذبات سمجھ رہا ہوں مگر پلیز یہ دوسری شادی والی بات آپ بھول جائیں۔ تمہیں ان کی خواہش کی پرواہ نہیں ہے امی؟ لیکن دوسری شادی میری خواہش نہیں ہے، اس نے پہلے مرحلے پر ہی واضح کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ضرورت ہے بیٹا، وہ بھی اس کی ماں تھیں۔ امی ابھی یہ باتیں قبل از وقت ہیں۔ اور اندر کرسم کا دل غوطے کھانے لگا۔ تو کیا وقت آنے پر؟ کمرے میں آیا سمید اسے یوں ساکت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس نے سب سن لیا ہوگا۔ کرسم، اس نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں لیکن تمہاری تسلی اگر اسی سے ہوگی تو میرا وعدہ ہے میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بڑی فضول سی بات ہے یہ۔ کرسم نے اسے دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، آنٹی نے قسم دے دی، مجبور کر دیا تب؟ تم پلیز اس بیکار بات پہ پریشان نہ ہو۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں محبت بھری یقین دہانی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی نہیں آئے گا، وعدہ۔ اس نے کرسم کو قریب کیا۔ اس پناہ گاہ میں اسے اس اچھی بات کا یقین کرنا ہی پڑا۔ لاکھ شکایتوں اور اندیشوں کے باوجود اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر اس کا مان بڑھ گیا تھا۔ وہ عورت جو تھی۔ دلشاد بیگم پر بیٹے کے دو ٹوک جواب کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے یہی ایک موضوع رہ گیا تھا۔ اس معاملے میں وہ اس قدر حساس ہو گئی تھی کہ ادھر ان کی زبان سے جملہ نکلتا اور ادھر اس کی آنکھیں بڑھ آتیں۔ ساری کشادہ ذہنی اور سمجھداری کہیں غائب ہو گئی تھی اس میں، اور دیہات کی گنوار محدود علم اور تنگ نظر عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا جو ساس سے ملنے والے بانجھ پن اور بے اولادی کے طعنے پر اپنی زندگی کو ناکام اور خود کو ناکارہ مان لیتی ہے۔ اس کی بھی دعائیں اور سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اب گھر میں اس بات پر باقاعدہ سمید اور ان کی بحث ہوتی۔ دونوں اپنی بات پر ڈٹے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ مہینوں گزر گئے اور گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ افسردہ تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اب اس کی بے اولادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا کسی نہ کسی بہانے میکے جانا بڑھ گیا۔ سمید بھی اسے روکتا نہیں تھا کہ اس طرح وہ دلشاد بیگم سے دور سکون سے رہ لے، اور ہر بار اس کے دل میں ایک نیا شکوہ لہرا جاتا کہ انہیں اب میرے اتنے دن دور رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دلشاد بیگم جذباتی بلیک میلنگ پہ اتر آئیں تو سمید کی مشکلیں بھی بڑھ گئیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ تم چاہتے ہو میں یہ حسرت لے کے مر جاؤں، میری بے قرار روح تڑپتی ترستی رہے؟ ایسی ناجائز خواہش تو نہیں میری۔ اس کی تو دین بھی اجازت دیتا ہے۔ اتنے دکھ اور تکلیفیں جھیل کر اولاد کو پالا پوسا تو کیا اس کی اولاد کی خوشی دیکھنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ روتے ہوئے کہتی اور سمید ان کو دلا سے تسلی دیتا اور مناتا رہتا۔ امی آپ ساری خوشیاں دیکھیں گی، ایسی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا اور وہ جھٹک دیتی۔ کہنے سے نہیں ملتی خوشیاں، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن عاجز آ کر اس نے کہہ دیا، امی اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ روٹی بیلتے ہوئے بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سمید نے اس بے ہنگم شور کو نظر انداز کیا۔ مجھے پہلے اپنا ٹیسٹ بھی کروانے دیں۔ کرسم میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں، اور اگر ایسا ہے تو دوسری شادی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس نے اپنے طریقے سے بات ختم کی تھی۔ دلشاد بیگم ہتھے سے اکھڑ گئیں اور وہ جسے خوش ہونا چاہیے تھا کسی اور ہی نہج پر سوچنے لگی۔ اس کی حساسیت عروج پر تھی۔ سمید کا یوں شرط رکھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اگر سمید بات کرنے سے پہلے اسے اعتماد میں لیتا تو نتیجہ برعکس ہو سکتا تھا، اور اگر ان میں بھی سب ٹھیک ہیں تو وہ راضی ہو گئے ہیں۔ صاف کہتے شرم آ رہی ہے، اس لیے شرط رکھ دی۔ اس نے جانے کی در سے اس میں اس کی ہلکی سی رضامندی دیکھ لی تھی۔ ادھر دلشاد بیگم بلند آواز میں بیٹے کو لتاڑ رہی تھی۔ انہیں یقین تھا اولاد اسے دوسری شادی سے ہی ملنی ہے، مانو کرسم کے نصیب میں لکھی بے اولادی کسی کو نہیں بلکہ انہیں دکھائی دیتی تھی۔
میں نے امی کی ضد ختم کرنے کے لیے کہا ہے کرسم۔ سمیت نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسے کہنا چاہیے تھا، مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ کو شرط کے ساتھ بھی دوسری شادی کے لیے حامی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا یقین ڈولنے لگا ہے، مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سچ ہی نہ ہو جائے۔ لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس سر جھکا کر رونے لگی، اور سمیت نے اسے پھر اپنے قریب کر لیا، مگر اس بار کرسم کو اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اس کی خاموشی سب سے بڑا شکوہ تھی، اور سمیت نے اسے بیوی کا خود فرمان سمجھ لیا۔ ابھی ماں بیٹے کے بیچ دوسری شادی اور شرط پر بحثیں جاری تھیں کہ اس دوران سمیت کو دفتر کی طرف سے 4 ماہ کے لیے جاپان جانے کا موقع مل گیا۔ اتنے دن میں اکیلی کیسے رہوں گی سمیت؟ چند ہفتوں میں شادی کو 3.5 سال ہو جانے تھے۔ وہ سوچتی تو حیران ہوتی وقت کس قدر تیزی سے گزر گیا تھا، اور اس دوران قابل ذکر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی تو دلشاد بیگم کے دیے زخم ہی یاد آتے تھے۔ اکیلی کہاں، امی ہے نا، تم کچھ دن کے لیے اپنی امی کی طرف بھی چلی جانا۔ وہ لے جانے والے کپڑے الماری سے نکال رہا تھا۔ وہ ایسا بھی انجان نہیں تھا کہ اس کی اصل پریشانی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ کو برا نہیں لگ رہا اتنے دن مجھ سے دور رہنا ہوگا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ برا کیوں لگے گا کرسم؟ وہ الماری کھلی چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں مس کروں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے بوسہ دیا۔ لیکن فون ہے، ویڈیو کالز ہیں، اور 4 مہینے یوں چٹکی میں ہی گزر جائیں گے۔ میں آنٹی کے ساتھ اکیلی، اسے رونا آ گیا۔ تم گھر آتی جاتی رہنا، میں امی سے کہہ دوں گا اس معاملے میں روک ٹوک نہ کریں۔ اس نے حل پیش کیا، گھر سے کسی کو یہاں بلا لینا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، اسے کسی بھی طرح اسے روک لینا چاہیے تھا، لاڈ سے یا ناراض ہو کر، مگر اس کے اندر جب انہیں میرا خیال نہیں تو میں کیوں کہوں، منہ پھلائے براجمان ہو گیا تھا۔ اسے تسلی دلاسے دیتا، یقین دلاتا سمیت آخر چلا گیا، اور یہی دوری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ جانے کے بعد فون پر رابطہ تھا، وہ وہاں سے بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ پیسوں کی تنگی اس نے کبھی نہیں کی تھی، اب بھی اس معاملے میں اسے کوئی مسئلہ یا فکر نہیں تھی، لیکن اسے یہ بات بھولتی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا مزاج جانتے ہوئے بھی اسے ان کے ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ دلشاد بیگم بھی بیٹے کے جاتے ہی زیادہ نازک مزاج ہو گئی تھیں۔ ہر دوسرے دن انہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تھا۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے اکثر اس کے گھر والے ملنے آ جاتے تو ان کی طبیعت پر یہ بھی گراں گزرتا۔ اسے لگتا وہ اسے تنگ اور زچ کرنے کے لیے بیماری کا ڈھونگ کرتی ہیں۔ سمیت سے اس کی گفتگو معمول کی ہوتی، لیکن اب وہ بہت سی باتیں اپنے اندر رکھنے لگی تھی۔ کیا فائدہ جب انہیں احساس اور پرواہ نہیں؟ سارا وقت یہ خیال اس پہ حاوی رہتا، اور دل کی افسردگی جو کبھی سمیت کی قربت میں اس کی باتوں سے غائب اور ختم ہو جاتی تھی، اب دائمی ہونے لگی تھی۔ شکوے اور بدگمانیاں جو اس کے ہونے سے کمزور پڑ جاتی تھیں، اب منہ زور ہو گئی تھیں۔ اس کا 4 ماہ کا دورہ مزید 4 ماہ کے لیے بڑھ گیا تھا، مگر اس دوران وہ 3 دن کے لیے ان سے ملنے آ گیا تھا۔ اب یوں ہوتا ہے، دلشاد بیگم کی زبان چلتی رہتی، کبھی بیٹے کی یاد میں، کبھی اس کی خامیوں اور برائیوں پر، تو کبھی اپنی بدنصیبی پر۔ اب وہ تنہا بیٹھی اپنے خیالات بلند آواز میں بیان کرتی تھیں۔ کرسم عادی ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے بھی خود کو مصروف رکھنے فری لانسنگ شروع کر دی تھی۔ پھر بھی اس کے لیے وقت رک سا گیا تھا کہ وہ ایک سی کیفیت اور حالات میں گری تھی۔ دلشاد بیگم کے ساتھ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور دور بیٹھے شوہر کے پاس وہی باتیں اور وہی سوال تھے جن میں اس کی دلچسپی گھٹتی جا رہی تھی۔ جلد ہی واضح ہوا کہ دلشاد بیگم کی بیماریاں ڈھونگ نہیں تھیں۔ ڈاکٹر کے تجویز کردہ کچھ ٹیسٹ کے نتائج اچھے نہیں تھے۔ اس نے سمیت کو بتایا، اور وہ سب سمیٹ کر اگلے 5 دنوں میں واپس آ گیا۔ ابھی وہاں اس کے قیام کا وقفہ باقی تھا، لیکن ماں سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ پستان کے سرطان میں مبتلا تھیں۔ واپس آنے کے بعد وہ ہسپتال کے چکر اور ماں کی خدمت میں ہی گھن چکر بنا رہا۔ دفتر کے بعد اس کا باقی سارا وقت دلشاد بیگم کے ساتھ گزرتا تھا۔ زیادہ وقت وہ کئی دن کے لیے اسپتال میں داخل ہوتی تھیں۔ اس کے اندر انہیں یوں چھوڑ جانے کا احساس جرم بھی تھا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو جلد اس کا پتہ لگ سکتا تھا۔ اسے کبھی کرسم پر بھی غصہ آنے لگتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے ہمیشہ انہیں بروقت طبی مدد اور سہولت پہنچائی تھی۔ اس کا دل کرسم کو بھی قصوروار گرداننے لگتا۔ اس کا لاشعور اس طرح اپنا بوجھ اور احساس جرم کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماں کی محبت اور اپنے احساس جرم اور اس کی تلافی میں وہ بیوی سے غافل ہوتا گیا۔ یہ ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ کرسم شکایت کرتی۔ وہ بیٹے کا فرض پورا کر رہا تھا، اور ان کی آخری سانس تک وہ ان کی خدمت کرتا رہا۔
اس کی زندگی میں دفتر اور ماں کے علاوہ کچھ تیسرا تھا ہی نہیں۔ آخری دنوں میں اس نے دفتر سے لمبی چھٹیاں لے لی تھیں، وہ بھی ان کے درمیان سے یوں ہٹ گئی مانو کبھی تھی ہی نہیں۔ دلشاد بیگم کو اس حال میں بھی اس پر غصہ آتا تھا۔ بیماری اور دواؤں نے ان کا مزاج مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ آخر میں تو ان میں توانائی تھی نہ وہ بول سکتی تھیں۔ اس کا دل ماں بیٹے دونوں کو دیکھ کر دکھتا تھا۔ جس دن ڈاکٹر نے ان کی زندگی کے بقیہ دنوں کی گنتی بتائی تھی وہ گھر آ کے روتا رہا تھا۔ کرسم نے پہلی بار کسی مرد کو یوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ کاش میں جاپان نہ جاتا تو ایسی لاپرواہی نہ ہوتی۔ اس کی آواز ملال سے چور تھی۔ یہ قسمت کی بات ہے سمیت، آپ خود کو دوش نہ دیں، اس نے تسلی دی۔ کیسے دوش نہ دوں، وہ میری ذمہ داری تھی، کوئی اور ان کا میری طرح خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو یہ مرض جلد ڈائگنوز ہو سکتا تھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا اور کرسم بے اختیار اس سے دور ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان کا خیال نہیں رکھا، مرض کی تشخیص میں دیر میں نے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر تم جو کہہ رہی ہو وہ غلط بھی نہیں ہے۔ وہ تھکا سا گویا ہوا اور کرسم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ الزام ہے سمیت مجھ پہ۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ انہیں اکیلے میں نے کیسے برداشت کیا میں جانتی ہوں، ہر ہفتہ انہیں ہسپتال لے کر دوڑی ہوں، ان کی باتیں، ان کا بگڑا مزاج سب میں نے سہا ہے۔ تو تم تو وہاں دور بیٹھے مزے کر رہے تھے، جبکہ میں مزے کر رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ واہ، اور اس لیے تم اس کا بدلہ امی سے لے رہی تھی؟ آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ابھی تم نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ تم برداشت کر رہی تھیں، سہ رہی تھیں، اور یہ فطرت ہے کہ انسان مشکلوں اور بوجھ سے چھٹکارے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا اچھا ہی ہے جلد جان چھوٹے۔ اس کا غصہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ یہ صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی آواز دکھ اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ اتنے سال میں نے اتنا سب برداشت کیا، آپ کی خاطر اتنا کچھ سہا۔ تمہیں لگتا ہے صرف تم نے برداشت کیا اور سہا؟ تمہاری خاطر میں نے کچھ نہیں کیا؟ آج دونوں ہی کچھ دل میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کیا کیا آپ نے سمیت؟ ساری قربانیاں اور خاموشیاں میری ہیں اس رشتے میں، اول دن سے صرف میں پس رہی ہوں۔ یہ کرسم، یہی تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اور صرف تم نے قربانی دی، برداشت کیا، اور اسی الزام میں تم نے امی کو نظر انداز کیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا اسے اور اشتعال دلا رہا تھا۔ اور آپ کے الزام میں مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کے گئے تھے؟ اس کے بعد اتنا بڑا الزام کہ میں نے جان بوجھ کے آنٹی کا خیال نہیں رکھا، ان کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں یہاں ہوتا تو اتنی دیر نہیں ہوتی، اور وہ بھی غصے میں ہی تھا۔ ہاں تو رہنا چاہیے تھا آپ کو یہاں، کیوں چھوڑ کے گئے تھے انہیں میرے پاس؟ آپ کی ماں تھی وہ، میری نہیں۔ کرسم کو احساس نہیں تھا، وہ چیخ رہی تھی۔ یہی تمہاری سوچ کہ وہ صرف میری ماں ہے تمہاری غفلت کی وجہ ہے۔ میں نہیں، آپ غافل تھے۔ ہاں، اور اس غلطی کی سزا اب عمر بھر بھگتوں گا۔ یہ افسوس میری زندگی کا داغ بن گیا ہے کہ کیوں انہیں تمہارے بھروسے چھوڑ گیا تھا۔ سمیت کی آواز اس سے بلند تھی۔ واہ سمیت، میں نے اتنا کچھ چپ چاپ سہا، یہاں تک کہ آپ کی ٹیسٹ والی شرط پر شادی کی بات بھی سہ گئی، اور آپ مجھ پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں؟ آپ کو میری قربانیاں، میرا صبر دکھائی نہیں دیا؟ شادی والی بات صرف تم سہ گئی؟ کبھی سوچا میں نے تمہاری وجہ سے اپنی ماں کو اس خوشی سے محروم رکھا؟ کیا پتہ دوسری شادی سے انہیں وہ خوشی مل جاتی، وہ یوں حسرت لیے دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ کرسم کے اندر یک بیک بہت سب کچھ ڈہ گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شدید اور چیخنے چلانے والی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ضروری کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ سرجری اور کیمیو تھراپی کے باوجود تشخیص کے 7 ماہ اور 2 ہفتے بعد دلشاد بیگم نے ہمیشہ کے لیے زندگی ہار دی۔ سمیت ڈرائنگ روم کے صوفے سے اسے باورچی خانے میں کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں ہمیشہ 3 بندے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تب اس شہر میں پوسٹنگ کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اجنبی شہر اور اجنبی لوگ تھے، لہٰذا پڑوس کے علاوہ دلشاد بیگم شاذ ہی کہیں آتی جاتی تھیں۔ ایسے میں ان سے نظر بچا کے خوبصورت پل چرانے اور شرارت کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ یہ مسروقہ لمحے بڑے موہنے ہوتے تھے۔ کرسم ڈرتی تھی کہ ساس کسی دن پکڑ ہی نہ لیں، مگر اس کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ صبح چائے کا کپ رکھنے کے بہانے باورچی خانے میں جا کر چھیڑ خانی ہو، یا ٹی وی دیکھتے ہوئے صوفے کے پیچھے سے ہاتھ اس کی گردن تک لے جانا۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن ان غمگشتہ لمحوں کی یاد نے بھی اس وقت اس کے اندر اٹھ کر کرسم کے پاس جانے کی خواہش کو جگایا نہیں تھا۔ اس کی واپسی جن حالات میں ہوئی تھی وہ مشکل اور آزمائش کا وقت تھا۔ اس کے بعد ماں کا جانا بھی بہت بڑا سانحہ تھا۔
ایک دوسرے کی پرواہ کرنے والے مصیبت کی گھڑی میں قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمت اور تشفی بن جاتے ہیں، مگر ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی کی سب سے بدصورت تلخ کلامی اور لڑائی اس دور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اور دور ہوتے گئے، اور اب تو جیسے اجنبی ایک چھت تلے رہ رہے تھے۔ دفعتاً اسے بے چینی نے گھیر لیا۔ قسم! اس نے کھڑے ہو کر بے اختیار پکارا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بنا سوچے سمجھے پکارنے کے بعد اب اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ ابھی یاد آیا، مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے، کھانے کے لیے ویٹ مت کرنا، اس نے کہا اور کار کی چابی لے کے باہر نکل گیا۔ قسم نے گہرا سانس لے کر تازہ گوندھے آٹے کو دیکھا، پھر ہاتھ دھو کر اسے فریج میں رکھنے کے لیے ڈبہ نکالنے لگی۔ اسے برا لگا تھا، ناکوفت ہوئی تھی۔ اچھا ہی ہے جاگنے اور ساتھ بیٹھ کے کھانے سے بچت ہو گئی۔ ساری بتیاں بجھا کر خوابگاہ میں آتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ راستوں پر دوڑ رہی کار کے ہمراہ اس کی سوچیں بھی دوڑ رہی تھیں۔ ہم کب اور کیسے اس مقام پر پہنچ گئے؟ آج وہ حیران تھا، حالانکہ یہ چند دنوں میں نہیں ہوا تھا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر ہم نارمل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ فاصلہ ہم سمٹ کیوں نہیں رہا؟ ہم اسے ختم کر کے دوبارہ پہلے جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، قسم اور میں، لیکن یا اب وہ موڑ آ گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانا ہمارے بیچ بہت کچھ ٹھیک نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اسے سنبھالا نہ جا سکے یا ٹھیک نہ ہو سکے۔ مجھے قسم کی ضرورت ہے۔ ضرورت؟ خیال کی بہتی کشتی اچانک ہچکولے کھانے لگی۔ ہمارا تعلق ضرورت کا تو نہیں۔ مجھے قسم سے محبت تھی، مجھے اب بھی اس سے محبت ہے، مگر اس مگر کے آگے ایک الجھن تھی۔ اس کے اندر جذباتی سطح پر کشمکش تھی۔ وہ قسم کی طرح کورا اور خالی نہیں تھا۔ محبت صرف یہ کافی بھی نہیں، ورنہ ہم یوں اجنبی نہ ہوتے۔ پھر کیا پیچھے چھوٹ گیا ہے؟ کیا مسنگ ہے؟ اس نے سر پیچھے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تصور اسے وہ سب دکھانے لگا جو پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ 5 سالوں میں فاصلے اور مسافت گویا 5 صدیوں کی تھی۔ کچھ باتوں کی اہمیت کا ادراک ان کے گزر جانے، بیت جانے سے ہی مشروط ہوتا ہے، اور بند آنکھوں کے کناروں پر ابھرتی نمی اس شرط کے پورا ہونے کی غماز تھی۔ دلشاد کی بیماری کے دوران وہ مکمل طور پر باقی چیزوں سے بیگانہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران اسے قسم کی چپ غصہ دلاتی تھی۔ یہ احساس کہ وہ پل پل ماں کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر کہیں خود بھی مر رہا ہے، تو وہیں قسم اس دن کی منتظر ہے۔ بعد میں وہ یہ خیال جھٹک کے خود کو سرزنش بھی کرتا تھا، لیکن یہ اور قسم کی منفی اور تکلیف دہ سوچوں سے بچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر قسم کی بے حسی پر غصہ تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کی ماں کے پاس آئے، بیٹھے، وقت گزارے، مگر وہ دور ہی رہی۔ اس نے ان کے کام اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اپنائیت یا انسیت کا دکھاوا بھی نہیں کیا۔ اسے احساس تھا اس نے بہت تلخ اور سخت باتیں قسم سے کہی تھیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ اس نے اپنی سب سے عزیز ہستی کو کھویا تھا۔ اسے ان سے بے انتہا محبت تھی، تو کئی شکوے بھی تھے، اور اب اس کے پاس جو تھی اس سے بھی اسے محبت تھی، شکوے تھے، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ معمول کی طرح پلنگ کے کنارے اس کی سمت پیٹھ کیے سو چکی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر اندرونی اضطراب نے بے سکون سا تاثر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے خشک ہونٹ اور روکھے سوکھے بال نظر انداز کیے جانے پر نالاں سے تھے۔ بستر پر محو استراحت وجود میں ہمیشہ اپنا خیال رکھنے والی قسم کی پرچھائی بھی نہیں تھی۔ چند پل اسے دیکھنے کے بعد سمیت نے کمفرٹر اس کے کاندھے تک پھیلا کر اے سی کی کولنگ بڑھا دی اور خود لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ اگلی شب وہ پانی کا جگ پلنگ کے ساتھ والی میز پر رکھ کر روز کی طرح باہر جا رہی تھی کہ سمیت نے پکارا، قسم! وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ کیا ہم بات نہیں کریں گے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہ ہم اجنبیوں کی طرح کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم تو کب سے ایسے ہی رہ رہے ہیں سمیت، تو کیا آگے بھی ایسے ہی رہیں گے؟ پتہ نہیں۔ قسم نے سچ کہا تھا۔ ہم مل کر جواب تلاش نہیں کر سکتے؟ سمیت کا سوال پل کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہو سکتا تھا۔ مل کر؟ یہ سننے میں بھی اجنبی لگ رہا ہے۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ اس نے اینٹ رکھنے کو جگہ نہیں دی۔ ہم کوشش کریں تو اسے مانوس بنا سکتے ہیں۔ کوشش کی بھی خواہش نہیں ہوتی اب۔ اس کے اندر باہر سب جگہ ایسی ہی یاسیت تھی جیسی اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔
سمیت کے الفاظ، اس کے الزام بھولتے نہیں تھے۔ جب خواہش ہو میں یہی ہوں، یہ اس نے خود کو آس دلائی تھی۔ کرسم نے کچھ نہیں کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ کلائی آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ کرسم نے باورچی خانے اور ہال کی ساری بتیاں بجھائیں اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ماں نہیں رہی تو میں یاد آئی ہوں۔ خود کو تنہائی نے ستایا تو بھی خیال نہیں آیا کہ میں کب سے تنہا ہوں۔ اب اپنی غرض اور ضرورت کو کتنی بھی محبت اور نرمی سے میرے سامنے پیش کریں سمیت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے پہلے سو جاتی تھی، لیکن جس دن ایسا نہ ہوتا وہ اس وقت تک یہاں بیٹھی رہتی جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ سمیت سو گیا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے بھی ذہن ماضی میں چلا جاتا تو کبھی مستقبل کو سوچنے کی ناکام کوشش کرتا۔ اکثر تو وہ خالی الذہن اندھیرے میں آنکھیں گاڑے بیٹھی رہتی۔ دلشاد بیگم کی بیماری سے پہلے وہ جاپان میں تھا اور آنے کے بعد بھی سمیت کا زیادہ بلکہ سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ جانے رات کے کس پہر ان کے پاس سے اٹھ کر آتا تھا۔ اسے کمرے میں تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ صبح اسے بے خبر سویا دیکھ کر وہ اپنے کام سے لگ جاتی۔ اب سمیت کو اپنے سے پہلے کمرے میں دیکھ کر اسے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں انہیں جس خلوت کی آرزو ہوتی تھی اب عمر بھر کے لیے میسر تھی، لیکن ارمان اوائل دن والے نہیں رہے تھے۔ سمیت کا ذہن اگر رشتے کو بچانے کی سمت چل پڑا تھا تو اس کا مخالف سمت۔ اسے اس کھوکھلے تعلق کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ وہ گھر میں اعلان نہیں کر سکتی تھی، لیکن کسی کو اس کے ارادوں سے باخبر کرنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا اس نے مونا باجی اور آپی سے کہہ دیا کہ وہ سنجیدگی سے اس رشتے کو قائم رکھے یا یہیں ختم کر دے، سوچ رہی ہے۔ سنتے ہی مونا باجی نے فوراً حمایت کی۔ تمہارا رشتہ پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، ورنہ تمہیں یہ خیال نہ آتا۔ اچھا ہی ہے، زبردستی کھینچنے سے پہلے کوئی فیصلہ کر لو۔ تم بڑی لکھی ہو، جب چاہو نوکری کر کے اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہو۔ شادی کیا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کا بوجھ اٹھائے؟ آپی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر اسی ایک بات کو پرچم کی طرح لہرا کر الگ ہونے کی سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے رخ کرسم کی سمت کیا۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ ابھی ایک بہت بڑا صدمہ اور سانحہ گزارا ہے۔ تم دونوں ہی اس وقت جذباتی طور پر سٹیبل نہیں ہو، اس لیے جلد بازی میں فی الحال کوئی فیصلہ نہ کرو۔ مانا تمہاری سانس سے خاص اٹیچمنٹ نہیں تھی، مگر سمیت کا تو سب کچھ وہی تھی، اور موت کو اتنے قریب سے دیکھنا ہر کسی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور تمہارے گھر میں تو تم دونوں کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے زیادہ ہی اثر ہوا ہوگا۔ آپی کا مشورہ مونا باجی سے مختلف تھا۔ جو بھی ہے، ابھی امی، ابا، طاہر، سریا اور بابر کسی سے بھی کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ جب کرسم کوئی فیصلہ کر لے گی تب کہیں گے ان سے۔ آپی کی بات بھی درست تھی، لیکن تم اس قدر انتہا تک جانے کا کیوں سوچ رہی ہو؟ اب تو آنٹی بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا۔ آنٹی نہیں ہیں تو اب میں بھی وہ نہیں رہی آپی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے بیچ اس قدر فاصلے اور اجنبیت بھر دی ہے کہ سمیت کے لیے مجھے اب کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ پھر جذبات اور محبت کے بنا کیسی شادی، کون سا رشتہ؟ ٹھیک ہی تو ہے، جہاں دل نہ مانے وہاں زبردستی رکنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تم کوئی مجبور اور کمزور لڑکی تو نہیں ہو۔ مونا باجی ہر حال میں اس کے ساتھ تھیں۔ آپی چپ ہو گئیں۔ ویسے کس نے سوچا تھا جس ایک ساس کے علاوہ سسرال کا جھنجٹ نہیں سوچ کر ہم سب خوش تھے، وہ ایک ساس ہی سارے سسرال سے زیادہ کر گزریں گی۔ مونا باجی نے اسے دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں اس کی جانب سے ایک لمبے چوڑے تائیدی بیان کی توقع جھلک رہی تھی۔ چھوڑیں باجی، اس کا انداز بیزار سا تھا۔ میرا اب پرانے قصے دہرانے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں چھوڑو۔ انہیں مایوسی ہوئی تھی، لیکن مزید اصرار نہیں کیا۔ مونا باجی کے کمرے سے جاتے ہی آپی اس کے قریب آ کے بیٹھ گئیں۔ کرسم، میرا ایک مشورہ مانو گڑیا؟ جی۔ اس نے اپنی بردبار سمجھدار بہن کو دیکھا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو، مگر اس سے پہلے اس معاملے میں کسی اور کو انوالو مت کرو۔ میں سمجھی نہیں آپی۔ اپنی آپ بیتی سنا کر سامع سے ہمدردی حاصل کرنا بھی بڑا سکون بخش ہوتا ہے، اور اکثر ہم ایسا کر گزرتے ہیں، مگر شادی شدہ زندگی کے معاملے میں اس سے پرہیز سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے، خاص طور پر اس وقت جب تم خود کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہو۔ لوگوں کی مرضی، رائے اور ہمدردی تمہارے فیصلے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔
جی آپی، خیال رکھوں گی، وہ مان گئی۔ اسے ہمیشہ سے ان کی سوجھ بوجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ چھٹی کے 2 دن اسے سال کے برابر لگتے تھے۔ سمیت گھر میں ہوتا اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کام نکالتی، تب بھی وقت آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب بھی اس نے صاف ستھرے اور جمے جمائے باورچی خانے کو ایک بار پھر زبردستی ٹھیک کیا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 ہی بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کھانے میں کچھ ایسا بنائے جس میں زیادہ وقت لگے۔ یہ ساری کوشش باورچی خانے سے نکل کر سمیت سے بچنے کی تھی۔ آج لنچ کہیں باہر کریں؟ عقب سے سمیت کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ میرا کہیں جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھنے کے بجائے فریزر کھول کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے آج بریانی بنانے کا سوچا ہے۔ ابھی شروع تو نہیں کی کوکنگ؟ وہ بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں آیا تھا۔ آپ کا باہر کھانے کا دل ہے تو چلے جائیں۔ اب کہ اس کی آواز میں ہلکی جھنجھلاہٹ تھی۔ چند پل بڑی بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ قسم، میں کوشش کر رہا ہوں، اور تم؟ سمیت نے تحمل سے انگریزی میں کہا۔ میں نے تو نہیں کہا کوشش کریں۔ اس نے گوشت کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ بند کیا اور سنک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا مگر بالکل سپاٹ تھا۔ سمیت کو غصہ آیا اور وہ ہونٹ سختی سے بند کیے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ بریانی میں آلو ڈالنا مت بھولنا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری اور وہ پلٹ گیا۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار کسی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے بریانی میں آلو پسند تھے۔ اس کے گھر میں ہمیشہ بریانی آلوؤں کے ساتھ بنتی تھی۔ پہلی بار اس نے سسرال میں ہوئی دعوت پر ویسی ہی بریانی بنائی۔ سب کو پسند بھی آئی تھی، لیکن دلشاد بیگم ذرا خوش نہیں تھیں۔ ان کے نزدیک تو مہمانوں کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کے مطابق چاول میں آلو شامل ہو جائیں تو وہ بریانی نہیں ہوتی۔ اس کی دن بھر کی محنت اور مہمانوں کی تعریف کی ساری خوشی ان کے لمبے بھاشن نے ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے جب بھی بریانی بنائی اس میں آلو شامل نہیں کیے تھے، مگر پھر کبھی بریانی بھی نہیں کھائی۔ کھانے کی میز پر اس نے بریانی کے ساتھ ساتھ گلاب جامن اور چکن چلی بھی رکھا تو سمیت نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اس نے اہتمام کیا ہے، دل سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سوچتے ہوئے مسکرایا تھا، مگر جلد ہی اس کی سمجھ میں آیا کہ تبدیلی بس میز پر موجود مینیو میں ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی تو سمیت نے کچھ کہنے سے پہلے اسے دیکھا، جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا اور قسم کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ گئی تو؟ جسے مصالحت کی امید ہو، احتیاط اور غور و خوض بھی وہی کرتا ہے۔ وہ آج بریانی کھا رہی ہے، یہ بھی تو بڑا چینج ہے۔ اس نے اپنا ہی حوصلہ بڑھایا۔ اچھا ہی ہوا باہر نہیں گئے، اس نے عام سے انداز میں کہا، ورنہ میں اتنی اچھی ٹریٹ سے محروم رہ جاتا۔ اس کی طرف دیکھے بنا ہی قسم نے ہنکارا بھرا۔ مزید 2 باتوں کے ایک لفظی جواب یا ہوں ہاں کے بعد وہ بھی چپ ہو گیا، اور آج بھی انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ سمیت کو ذرا اندازہ نہیں تھا یہ اہتمام باورچی خانے میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے تھا۔ وہ اپنی دانست میں دبے پاؤں اس طرف آ رہی تھی، لیکن سمیت کو خبر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی سمیت پیچھے مڑا۔ تو تم تو بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے پہلے سرپرائز خراب ہونے پر منہ بنایا، پھر مگ اسے تھما کر اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھل گئی اور آپ کو نہ دیکھ کر نیند بھگ سے اڑ گئی تو پھر کروٹیں بدلنے سے اچھا تھا یہ چاندنی انجوائے کی جائے۔ اس نے سامنے پھیلے اجالے کو دیکھا۔ اسے دیر تک کام کرنا ہوتا یا کوئی اہم کام ہوتا تو وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے سے باہر جا کے کرتا تھا، اور رات میں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے اسے پورچ کی سیڑھیوں پہ بیٹھنا پسند تھا۔ اس کی طرح ہی قسم کا بھی معمول ہو گیا تھا کہ اگر کبھی آنکھ کھل جاتی تو وہ بھی اٹھ کے اس کے پاس چلی آتی۔ رات کی تنہائی اور خاموشی میں انہوں نے بڑا یادگار وقت ان سیڑھیوں پر بتایا تھا۔ سمیت، سب کو یہ گیٹ پر چڑھی بیل بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ان کے چھوٹے سے لان کی دیکھ بھال مالی کرتا تھا، جو سارے سرکاری بنگلوں کے لانوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اس لیے وہاں موجود پھول پودے لدے پھندے اور ہرے بھرے رہتے تھے۔ خوبصورت اور سجے سجائے لان کا منظر ہی ان سیڑھیوں پہ بیٹھنے کی سب سے بڑی کشش تھا۔ اس میں بری لگنے جیسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ سمیت نے بوگن ویلا کی ٹہنیوں پر لٹکے مختلف رنگوں کے پھولوں کو دیکھا جو گیٹ کا گل پوش تاج محسوس ہو رہے تھے۔ تصور کریں اگر یہ سارے پھول صرف سفید ہوتے تو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگتے۔ اوہ، سمیت نے اب غور کیا، ان میں سارے رنگ ہیں سوائے وائٹ کے۔ میرا دل کرتا ہے مالک کاکا سے کہوں انہیں نکال کے یہاں صرف وائٹ بیل لگا دیں۔ انہیں کاٹ دیا تو
गेट सरकटा महसूस होगा। अपनी बात पर वो खुद ही हंसने लगा। लेकिन कुछ वक्त बाद जब सफ़ेद फूलों से ढक जाएगा तो कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये भी तो सोचें, और इस मनपसंद मंजर की तलब में थोड़ी सी वीरानी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उसके नासिहाना अंदाज पर वो मुस्कुराने लगा था। उस वक्त पोर्च में अपनी मखसूस जगह बैठा गेट को देखते वो माजी के मंजर में खोया था। उसका मामूल अब भी वही था, लेकिन अब उसके पास आने की बजाय करसम करवटें बदलना पसंद करती थी। उसने पलटकर ख्वाबगाह के बंद दरवाजे को देखा। मुझे वो दिन याद आते हैं करसम, क्या तुम्हें नहीं आते? उसने दिल ही दिल में उसे मुखातिब किया। उसका दिल किया अभी जाके उसे जगाए और हाथ पकड़ के इस जगह ला के पूछे, मगर वो सीधा होकर एक गहरा सांस लेता लैपटॉप बंद करके खड़ा हो गया। समीत की आंख खुली तो वो बिस्तर पे नहीं थी। कुछ देर यूं ही उसकी खाली जगह को देखने के बाद वो उठ गया। बत्तियां सारी बंद थीं और अंधेरे में वो पोर्च की सीढ़ियों पे बैठी थी। कई दिन के शशोपंच के बाद आज उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। निस्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी, वरना वो उसे दिखाई भी न देती। समीत उसके करीब जाके बैठा तो वो चौंकी। चंद पल दोनों चुपचाप सामने गेट पर नज़रें जमाए रहे। उसे अच्छा लगा कि करसम फ़ौरन वहाँ से उठकर अंदर नहीं चली गई। हम एक दूसरे से मोहब्बत थी ना? क्या हम में अब वो मोहब्बत नहीं रही? क्या मोहब्बत भी ख़त्म होती है? बड़ी देर की खामोशी के बाद उसने करसम को देखकर सवाल किए थे। आप बताएं। वो अब भी सामने देख रही थी, बोगनविला के रंग बिरंगे फूलों को जो उसे पसंद नहीं थे। उन सवालों के जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन मैं हमारे बीच वही मोहब्बत चाहता हूँ। अगर वो कहीं खो गई है तो उसे ढूंढना चाहता हूँ। वह कुछ ना बोली। उसकी चाहत ऐन उसके उल्ट थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता करसम, तुम बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसकी चुप से दिल बर्दाश्ता हुए बिना उसने संजीदगी और दयानतदारी से पूछा। मेरी ज़िंदगी से पिछले कुछ साल निकाल सकते हैं? उसने भी उतनी ही ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं। समीत की आवाज़ में रंज था। उस गुज़रे वक्त ने मुझे इतना बदल दिया है कि अब मुझे अपनी भी समझ नहीं आती। अम्मी की ज़्यादतियों के लिए मैं उनकी तरफ से माफ़ी ही मांग सकता हूँ। उसने भी तो इकलौती औलाद होने की बड़ी भारी कीमत अदा की थी। अगर वो वाहिद वजह थी तो उनकी गैर मौजूदगी में सब ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है समीत। हमारे दरमियान दीवार की पहली ईंट उन्होंने रखी थी, लेकिन उसके बाद दीवार का कद सिर्फ उन्होंने नहीं बढ़ाया। हमें वक्त की तन्हाई ने अब उसकी सोचों को सिमत तो अता कर दी थी और वो उसको सीधा देख रही थी। उसकी निगाह इधर उधर भटकने पर राज़ी न थी। समीत ने अफसोस और दुख से उसे देखा। फ़िक्र, परवाह, मोहब्बत जैसे एहसास और जज्बे दरमियानी राब्ते के बिना महज अल्फाज थे। उसे अब अदराक हुआ था। मोहब्बत अब भी तुमसे है करसम, उसने कहा और साथ ही आंखें नम हो गईं। मुझे क्यों महसूस नहीं होती? इतने दिनों बाद अंदर कहीं जुम्बिश हुई और आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे। मैंने बहुत दिनों से तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की, इसलिए। उसे कोई इल्ज़ाम देने की बजाय समीत ने एतराफ़ किया। आई लव यू, आई रियली लव यू। उसकी उंगलियां करसम के गालों पर फिसलीं। कभी इस लम्स से उसके अंदर जुगनू और तितलियां उमड़ आती थीं। शिकवे कराबत के पर्दे के पीछे ओझल हो जाते थे, मगर इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे भी मोहब्बत थी समीत, मगर अब समझ में नहीं आता। उसके आंसू और तेज़ी से गिरने लगे। थी ना तो यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। वो पुरुम्मीद था। मेरे अंदर उसकी तलाश की तमन्ना ही नहीं, करसम से यकीन और आस सब छिन गए थे। समीद ने उसके रुखसार खुश्क करके अपनी नम उंगलियां हटा लीं। तो अब हम क्या करें? ये सवाल बेसाख्ता उसकी ज़बान से अदा हुआ था। करसम के चेहरे पर हल्की हैरत फैली। फ़ैसला उसे करना था। इसमें अचानक हम कैसे शामिल हो गया? क्या हम अब एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते? करसम के पास उसका जवाब नहीं था। इस सवाल के जवाब में हमारा फ्यूचर है। समीद उसके जवाब के लिए रुका भी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। हाल और माजी के कई चक्कर लगाने और खूब सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक वजह तुम्हें अपने साथ बांध के रखने के लिए काफ़ी नहीं। इसके लिए तुम क्या चाहती हो ये जानना ज़रूरी है। वो उसे बोलने पर उकसा रहा था। मैं यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने अंदर आपके लिए कोई जोश, कोई जज्बा नहीं मिलता। समीत का दिल सुकड़ के रह गया। उसकी ज़बान से ये सुनना तकलीफ़ दे था।
شاید یہ سچ تمہاری مدد کرے کہ میرے سارے جذبے اب بھی تمہارے ہیں۔ میں اس رشتے کو بچانے سنوارنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ پیاری باتیں خلوص نیت سے پر تھیں، مگر قسم کے اندر بھرا کثیف دھواں یہ خلوص وہاں دل تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ میں جہاں ہوں وہاں میرے اندر یہ سن کر بھی کوئی امنگ، کوئی امید نہیں جاگتی۔ تلخ اور دل توڑنے والی ہی سہی وہ گفتگو تو کر رہی تھی۔ میں انتظار کر سکتا ہوں قسم، تم بھی خود کو وقت دو۔ جب تمہیں لگے تم ریڈی ہو، ہم بیٹھ کے اپنے رشتے کا پوسٹ مارٹم کریں گے تاکہ فیصلہ کر سکیں اس میں نئی جان پھونکی جا سکتی ہے یا اس کی آخری رسومات ادا کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے خود کو ہر فیصلہ قبول کرنے کے مقام پر پیش کیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آؤ سو جائیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ اس نے اسے اپنے اندرون کی جھلک دکھائی تھی، لیکن اسے اپنی سوچ یا مرضی کے مطابق منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی کے باوجود اب گھر میں سمیت کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ کھانے کی تعریف ہو یا کسی خاص پکوان کی فرمائش، یا پھر کام اور ٹی وی دیکھنے کے دوران کافی کی طلب، اگلے دن کے لیے کسی خاص شرٹ کی استری یا اس کے پہنے جوڑے پر تبصرہ، وہ یہ سب اس سے کہنے لگا تھا۔ اب وہ اس کی ہوں ہاں اور عدم دلچسپی دیکھ کر خود کو روکتا نہیں تھا۔ وہ کھانے کے بعد ٹی وی لگا کے بیٹھا تھا اور قسم باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی۔ جب وہ کام ختم کر کے کمرے میں جانے لگی تو سمیت نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اسے پکارا۔ کچھ دیر بیٹھو یہاں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا رویہ حوصلہ شکن تھا، مگر وہ کوشش کرنا ترک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاروں نچار آگے آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر اس کے انداز سے واضح تھا کہ یہ کام اس نے خوشی سے نہیں کیا ہے۔ میری امی کی بیماری اور لیٹ ڈائگنوز والی بات غلط اور فضول تھی۔ مجھے تم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ قسم کے لبوں پر پھیل گئی۔ مگر آپ نے وہ بات کہی تھی، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی، نہ میں وہ بھول سکتی ہوں۔ سمیت کے چہرے پر افسوس اور دکھ گہرا ہو گیا۔ آپ اپنی مرضی سے دل دکھائیں، پھر جب دل کرے معافی بھی مانگ لیں، اور میں کیا کوئی کٹ پتلی ہوں جو آپ کی مرضی کا ری ایکشن دوں اور سب بھول جاؤں؟ اتنا آسان سمجھا ہے آپ نے سب؟ بڑے دنوں بعد اندر کوئی احساس جاگا تھا، اچانک کہیں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھول جاؤ، وہ بات تو میں بھی بھول نہیں سکتا۔ آپ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے جو وہ الفاظ سن کے مجھے پہنچی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے صلے کی تمنا نہیں کی تھی، مگر اس طرح مجھ پہ الزام لگائیں گے آپ، یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے اپنے سخت اور غلط الفاظ کا احساس ہے قسم، اور اس دن میرے اندر جو بدلا تھا اسے آپ کا یہ احساس واپس نہیں کر سکتا۔ اس نے تڑپ کے کہا اور بہتے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا ہوگا اگر ہم ان تکلیف دہ باتوں کا ذکر نہ کریں۔ اس نے آئندہ کے لیے بھی گفتگو کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی اور کمرے میں چلی گئی۔ اب بھی انہیں دوسری شادی والی بات کا خیال تک نہیں۔ سمیت نے وہ ذکر نہیں کیا تھا۔ بستر پر وہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ سمیت نے وہ بات چھیڑ کر اس کے زخم تازہ کر دیے تھے۔ اسے وہ رات ہی نہیں بلکہ ماضی کی دلشاد کی زیادتیاں بھی یاد آتی گئیں، اور ساتھ ہی سمیت کی ان سے محبت بھی، دوسری شادی نہ کرنے کا افسوس بھی۔ اسے پھر یقین ہونے لگا کہ دلشاد بیگم کے لیے اس کے اپنے جذبات اور سمیت کے جذبات کا ایک ساتھ گزارا ان کی غیر موجودگی میں بھی ممکن نہیں ہے۔ سمیت بھی اس رات بڑی دیر تک صوفے پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ اگلے دن کہیں تو دل کی بھڑاس نکالنا تھی، لہٰذا اس نے سب سے اچھے سامع یعنی بڑی آپی کو فون لگایا۔ انہوں نے سارا احوال اور پھر اس پر اس کے خیالات بڑے تحمل سے سنے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی آپی وہ سب، اور سمیت کو لگتا ہے ایک سوری کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسلسل بولتے بولتے تھک گئی تو رک گئی۔ اس کی سوچ تم سے بالکل الگ ہے۔ انہوں نے ذرا سے توقف کے بعد کہا، کیا مطلب؟ تم شادی ختم کرنے کا سوچ رہی ہو اور وہ بچانے کا، ورنہ وہ معافی نہیں مانگتا۔ غلطی ان کی تھی تو معافی بھی وہی مانگیں گے نا، اس نے جھٹ یاد دلایا۔ اور اب بھی انہیں اس بات کا افسوس نہیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرنے اور ماں کو حسرت دینے کا افسوس کر رہے تھے۔ وہ بستر مرگ پہ پڑی ماں کے بے بس بیٹے نے کہا تھا۔ آپی کی بات اسے اچھی نہیں لگی۔ ہاں، جو بھول گیا تھا کہ بیوی کے پاس بھی دل ہے، احساس ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تڑک گئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کامیاب شادی شدہ زندگی 50-50 یعنی برابری کی کوشش سے نہیں چلتی، بلکہ کبھی شوہر 90% دیتا ہے تو کچھ معاملات میں بیوی اتنا کرتی ہے۔ آج تک تم نے اس شادی کو 90% دیا، اور اب شاید سمیت وہ کوشش کر رہا ہے۔
اپنی برداشت کا اعتراف سنتے ہی اس کی کیفیت پل بھر میں بدل گئی۔ دیکھو کرسم، اگر تمہارا شوہر بد کردار یا ظالم ہوتا، تم پر ذہنی، جسمانی، جذباتی تشدد کرتا، شکی یا نہایت بد مزاج، تو تمہیں اس جہنم میں رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ تب میں خود سپریشن کے پروسیس میں تمہاری مدد کرتی، لیکن سمیت ایسا نہیں ہے۔ جو مسئلہ تھا، جو تمہارے فاصلے کی وجہ تھی، وہ اب نہیں۔ تو پھر تم کیوں ماضی بھول کر آگے نہیں بڑھتی؟ کیونکہ میں بھول نہیں سکتی کہ سمیت کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا الزام، ایسی تہمت مجھ پہ لگا سکتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اگر تم اسے الزام اور تہمت جیسے بھاری نام نہ دو اور ایک دکھی یا پریشان بیٹے کا فرسٹریشن کہو تو؟ نہیں آپی، مجھے اتنے سالوں کے صبر اور برداشت کے بعد سننے کو ملے یہ الفاظ الزام اور تہمت سے کم لگ ہی نہیں سکتے۔ اگر سمیت واقعی تمہیں ماں کی بیماری کا قصوروار سمجھتا یا اس نے وہ شادی والی بات دل سے کی ہوتی تو وہ کب کا تمہیں گھر سے جانے کا کہہ دیتا یا ویسا ہی رویہ رکھتا۔ اس کے دل میں کہیں توقع تھی کہ اس کا غصہ سن کر وہ بھی کہیں گی اب معافی کا کیا فائدہ، تمہاری تکلیف پھر زندہ کر دی۔ اس طرح تو اس نے وہ پوری نہیں ورڈ مٹا ہوا یہاں سے نا، وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ان کی یہ بات کہ اب تک وہ 90% کوشش کرتی رہی ذہن میں چپک گئی تھی۔ وہ سارے آپشنز دیکھ رہی تھی، کون سی ملازمتیں وہ کر سکتی ہے، کیا تنخواہ ہوگی، کیا وہ الگ کرائے کا گھر لینے کے قابل ہوگی یا والدین اور بھائی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ رات تک بھی ان خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا سکی، تبھی تو بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ کرسم، جب سمیت نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ کے جانے لگی کہ سمیت نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم مجھ سے اتنی ناراض ہو کہ 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتی؟ اس کی پرشکوہ آواز دھیمی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ جانے کتنے دن بعد اس کا ہاتھ سمیت کے ہاتھ کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک گھر، ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میں تمہیں مس کر رہا ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی خوشبو، اس کے بال، اس کا لمس، سب اسے تڑپا رہے تھے، مگر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ کرسم نے اپنا دل ٹٹولا، مگر وہ اب بھی کسی لاش جیسا سرد تھا۔ اسے پہلی بار سمیت کے چہرے پہ بکھری امید دیکھ کر اچھا نہیں لگا کہ وہ اسے مایوس کر رہی ہے۔ مگر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سمیت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی دنیا جہان سے بے خبری کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہی کتنی بہت ضروری اور اہم چیزوں پر بھی اس کا دھیان نہیں تھا۔ طبیعت کی کسل مندی اور سستی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ کس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ سمیت کے جانے کے بعد وہ خود ہی کلینک چلی گئی اور وہاں جو خبر ملی وہ اتنی غیر متوقع تھی کہ دعاؤں کی قبولیت پر وہ خوش بھی نہ ہو سکی۔ اس وقت کیوں؟ اسے پہلا خیال یہی آیا تھا۔ مشکل لگ رہا فیصلہ اب اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ آنٹی کی زندگی میں پتہ چل جاتا تو کیا زندگی مختلف ہوتی؟ نہیں، آنٹی نے نہیں بدلنا تھا۔ اس نے خود ہی امکان رد بھی کر دیا۔ اللہ نے یہ نعمت اسے 1.5 ماہ پہلے ہی عطا کر دی تھی، جس کی خبر اس کی بے توجہی اور غفلت کے باعث اب اس تک پہنچی تھی۔ بڑے بوجھ جیسی نوید تھی جو اسے کسی سے تو بانٹ نہ تھی، سو آپی کو فون کر کے بلا لیا۔ تو کیا تم؟ آپی حیرت اور صدمے کے مارے جملہ بھی مکمل نہیں کر سکی۔ نہیں آپی، ان کی حیرانی کی وجہ سمجھتے ہی اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، لیکن میں اسے مجبوری مان کے اس رشتے کو بھی کھینچنا نہیں چاہتی۔ جہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہو، وہاں ایسی امید کی کرن سورج نہیں بن جاتی بلکہ جلد ہی دم توڑ دیتی ہے۔ وہ کچھ اور تلخ ہو گئی تھی۔ ایک اچھا انسان جس کے اچھا باپ ثابت ہونے کی قوی امید ہو تو تمہیں اس کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے۔ آپی، مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنا اور بچے کا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، کسی پہ بار نہیں بنوں گی، اور یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ ایک ذہنی مریض، مایوس اور انچاہے رشتے میں بندھی عورت کے بجائے ایک خود مختار، با اعتماد اور مثبت سوچ اور نظریہ رکھنے والی سنگل عورت زیادہ اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ہی ہے۔ آگے بھی بہت کچھ تم مفروضوں کے بل پر سوچ رہی ہو کہ نوکری کر لو گی، بچے کو اچھی زندگی دو گی وغیرہ،
لیکن ہو سکتا ہے تمہیں بہت سٹرگل کرنا پڑے، ہو سکتا ہے تم دوسری شادی کے لیے مجبور ہو جاؤ، مزید اولاد ہو تمہاری قسمت میں، کیا تب بھی پہلے بچے کی زندگی ویسی ہی ہوگی جیسی تم ابھی سوچ رہی ہو؟ اور سوچا تو یہ بھی جا سکتا ہے کہ تمہارا اور سمید کا رشتہ بحال اور مضبوط ہو جائے۔ میرا دل نہیں کرتا اب میں یہ رشتہ آگے گھسیٹوں، ہمارا تعلق کب کا مر چکا ہے آپی، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ ہم واپس پہلے جیسے نہیں ہو سکتے؟ جب میرا دل کہہ رہا ہے یہ تعلق توڑ دوں، ختم کر دوں، تو میں اس کی نہ سن کر کچھ اور کیوں سوچوں؟ اسے رونا آ گیا۔ اب اس میں پہلے والی دیدہ دلیری اور صفاقی نہیں رہی تھی، لیکن وہ ان آنسوؤں کے باوجود اس بات پر مصر تھی کہ اس کے اندر جذبات نہیں۔ قسم، انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب تک تم اکیلی تھی، اس لیے علیحدگی پر شاید کوئی اعتراض نہ کرتا، مگر اب منظر بدل گیا ہے۔ امی ابا کے لیے ہی نہیں، تمہارے اور سمید کے لیے بھی۔ تم اب تعلق توڑ کر ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تمہیں جوڑنے والی کڑی بھی کمزور نہیں ہے۔ وہ خاموش رہی۔ مسئلہ تمہاری ساس تھیں جو اب نہیں رہیں، سمید اور تم کبھی لڑے بھی نہیں ہو، تم دونوں سمجھدار ہو، تو پھر نئے سرے سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تم اس قدر انتہائی باتیں سوچنے سے پہلے اس رشتے کو ایک موقع تو دو، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہو۔ وہ چپ رہی۔ ان سے کیا کہتی کہ لڑائیاں اور بحثیں ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے دور اور متنفر نہیں کرتی، بلکہ یہ کام خاموشیاں بھی کر دیتی ہیں۔ اب اسے نفرت محبت کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، یہی تو افسوس تھا۔ وہ اس دن آپی کے ساتھ میکے آ گئی کہ کچھ دن وہاں یکسوئی سے سوچے گی، لیکن اب پچھتا رہی تھی کہ آپی اور مونا آپی دونوں وہاں موجود تھیں۔ وہ اس کی ہمراز تھیں اور دونوں کی رائے مشورے بالکل متضاد تھے۔ اس اطلاع کے بعد اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اپنا ارادہ، آپی کی باتیں اور اندیشے، وسوسے، کبھی وہ اداس ہو جاتی، کبھی حد درجے مایوس، تو کبھی بری طرح الجھ جاتی۔ ٹی وی لگا کر کچھ تفریح دیکھنے کی کوشش میں چینل بدلتے ہوئے وہ جہاں رکی وہاں چل رہے شو میں جوان اور درمیانی عمر کے بچے کینسر کی وجہ سے فوت ہو چکے والدین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ والدین کی تکلیف اور اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے اکثر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، کچھ باقاعدہ رو رہے تھے۔ چند افراد کو سننے کے بعد اس کا دل ایسا گھبرایا کہ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ سمید بھی ان سب سے گزرا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے سوچا۔ ذرا دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے، جانے یہ اس کے ہارمونز تھے یا واقعی دل پگھل رہا تھا۔ قسم، اس کی آواز سن کر سمید باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بازو میں بیٹھ کر اس کی پشت پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ قسم، کیا ہوا؟ کچھ تو کہو۔ سمید نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی سسکیاں مزید بلند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد سمید کے کہنے اور آنسو پوچھنے پر وہ کسی طرح چپ ہوئی۔ کچھ ادراک پلوں میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے سمید کو دیکھا۔ آپ آنٹی کی بیماری کے وقت کیا سوچ رہے تھے؟ اسے اپنے الفاظ اجنبی لگے۔ اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یہ سمید سے پوچھے گی۔ وہ بھی اس کے سوال پر چونکا۔ میں ایک گہرا سانس بھر کے وہ سیدھا ہوا۔ میرا حال بھی برا ہی تھا قسم، اور سوچیں ہر طرح کی تھیں، اچھی بری، نیگیٹو، بہت نیگیٹو۔ غصہ بھی آتا تھا، رونا بھی۔ وہ جس طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی وہ اس امر کا مظہر تھا کہ وہ اسے سننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پہلے تو شوق اور بے یقینی تھی، پھر میں خود کو یقین دلایا کہ دنیا کے جس کونے میں جانا پڑے میں انہیں علاج کے لیے وہاں لے جاؤں گا اور وہ اچھی ہو جائیں گی۔ مگر جب سارے حقائق سامنے آ گئے تو دکھ، غصہ، بے بسی۔ مجھے اپنے ابو بالکل یاد نہیں، نانا نانی بھی میرے اسکول کے دنوں میں فوت ہو گئے تھے، دونوں ماموں سے تعلقات واجبی سے تھے، پھر میری شہر جاب کی وجہ سے ملنا ملانا بھی کم ہوتا تھا۔ کل ملا کے میرا واحد رشتہ امی ہی تھیں، اور انہیں پل پل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے قریب جاتا دیکھنا اپنے آپ میں موت سے گزرنے جیسا ہے۔ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ اسے اپنی بے نیازی یاد آئی۔ وہ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جاتی تھی۔ دلشاد بیگم کے کمرے میں نہ جانے کا جواز ان کا رویہ تھا، مگر اپنے ہی کمرے میں شوہر کی بھیگی آنکھیں نہ دیکھ سکنے کا جواز کیا تھا؟ میری ماں میری آئیڈیل تھیں، میری رول ماڈل۔ وہ جیسی بھی تھیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ ان کی قربانیوں کے بدلے میں ان کی تھوڑی ناانصافی اور تمہارے ساتھ غلط رویہ برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر ان کے برتاؤ کی تلافی کی کوشش کی تھی کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں، اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ تم اسے میری کمزوری کہہ لو یا بزدلی، میں ان کے لیے ایسا ہی تھا کہ زندگی میں انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے کچھ غلط کیا تو وہ صرف تمہارے ساتھ ان کا برتاؤ تھا، اور ان کی عمر بھر کی ریاضت کو دیکھتے ہوئے میں اتنی رعایت تو انہیں دے سکتا تھا۔
تم نے انہیں اسی ایک روپ اور رشتے میں دیکھا جو اچھا نہیں تھا، اور میں نے ان کے کئی روپ دیکھے ہیں جو سارے مثبت اور اچھے تھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کرسم نے بے اختیار اس کے شانے پر۔ جانے اسے کب سے انتظار تھا، کتنی شدید ضرورت تھی کہ اس ذرا سی پہل پر ہی اس نے کرسم کو قریب کھینچا اور اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا کے رونے لگا۔ یہ آنسو اس شانے پر قرض تھے۔ اس نے سمید کو ماں کی وفات پر گلے نہیں لگایا تھا، دلاسا نہیں دیا تھا۔ ساس بہو کے رشتے میں میاں بیوی کا تعلق بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے اس کی پشت پر تھپکی دی اور سمید اسے بازوؤں میں لے کر شدت سے رونے لگا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھیں بھی برسنے لگیں۔ چپ کا سرد سا دن کا حدت سے بھر گیا تھا۔ سمید کے چند جملے اس کی سوچ کو ایک نئی سمت دے گئے تھے۔ اسے کئی منظر یاد آئے جو وہ تنہا ہی دلشاد بیگم کو ہسپتال لے کے جاتا تھا، ان کے پاس وہیں ٹھہرتا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، ان کے سارے کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی اسے ان کا کوئی کام کرنے نہیں دیا تھا، اور تب اس کا دل یہ سوچ کر بھی اداس ہو جاتا تھا کہ وہ بیوی کو یکسر فراموش کر بیٹھا ہے۔ اس نے ایک دو بار کہا بھی کہ وہ کل وقتی نرس کا انتظام کرے تاکہ اسے بھی کچھ وقت ملے، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ یہ مجھے جتانا چاہتے ہیں کہ میں کس قدر نکمی ہوں اور وہ کتنا اپنی ماں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں مجھے بھی یوں ہی کیئر کرنی چاہیے تھی۔ ایک بار ہی صحیح، مگر اس نے سوچا تھا جب حد سے زیادہ خیال الجھتے گئے تو اس نے آپی کو فون لگایا۔ ہمیں محبت ہو گئی تھی تو محبت کافی کیوں نہیں تھی؟ شادی شدہ زندگی میں صرف محبت کافی نہیں ہوتی، تو محبت کے بنا بھی یہ سمجھوتے سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہٰذا تمہیں محبت حاصل ہے تو کیوں نہ اس کی خاطر سب کچھ کیا جائے؟ کوشش، پہل، ایڈجسٹمنٹ، قربانی اور محنت۔ محنت؟ اسے اس فہرست میں ایک لفظ پہ حیرانی ہوئی۔ ہاں، محنت۔ ہر کامیابی محنت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ مشقت کے بنا نہ اسکول کا امتحان پاس ہوتا ہے، نہ زندگی کا، اور نہ ہی شادی کامیاب ہو پاتی ہے۔ ازدواجی زندگی بھی مسلسل مشقت چاہتی ہے، انا پر پیر رکھ کر پہل کرنے کی مشقت، انکمفرٹیبل سچویشنز فیس کرنے کی مشقت، کبھی کبھی خودداری ایک طرف رکھ کے دوسرے کو پکارنے کی مشقت، کوئی دراڑ، مسئلہ یا فاصلہ درمیان میں آ چکا ہے تو اسے قبول کرنے کی مشقت، پھر اسے مل کر حل کرنے کی مشقت، اور اس کی سمت کروٹ بدلنے سے لے کر ہاتھ بھر کا فاصلہ مٹانے کی مشقت۔ لیکن آپی، جس انسان نے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں دیں، ذہنی جذباتی طور پر ٹارچر کیا، وہ انسان ہمیشہ سمید کے لیے سب سے اہم اور سب سے قیمتی رہے گا۔ وہ اس کی محبت میرے بچے کے دل میں ڈالیں گے، اس کی اچھائیاں بیان کریں گے، میں یہ سب کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ میاں بیوی کے سارے رشتے دونوں کے لیے ایک سی اہمیت نہیں رکھتے، نہ انہیں ان سے ایک سی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اس سچ کو اور ان تعلقات کو ان کے مختلف خانوں میں ان کے مقام کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ جو مجھے پسند نہیں وہ دوسرے کو بھی ناپسند ہو، یا جس سے مجھے محبت ہے اس رشتے سے دوسرا بھی محبت کرے، اور جو دنیا سے چلا گیا تم کیوں اس کی برائیاں اور قصور اپنے بچوں کو سنانا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چلے ان کی ماں نے کیا کیا، جھیلا، پھر اس لیے کہ وہ بھی دادی سے نفرت کریں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر مجھ میں اتنا ظرف اور حوصلہ بھی تو نہیں کہ باپ ماں کے قصیدے سنائے اور میں خاموش رہوں۔ اس نے سچ کہا۔ آ جائے گا اپنے سکون کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی میرڈ لائف کے لیے سوچو گی تو تمہیں خود میں ظرف اور حوصلہ سب ملے گا۔ اور تم نے سمید کو بتایا یا نہیں؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں کہ سمید کو لا علم رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے آپس میں بات ہو تو تم دونوں کے خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ تنہا اولاد پالنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ دیکھ کر سمید کو حیرت ہوئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ طویل نشست کا ارادہ کیے ہے۔ آج آپ کہیں، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں۔ وہ اپنا مگ لیے پلنگ پر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کئی بوجھل لمحے چپ چاپ آگے سرک گئے۔ چند گھونٹ لینے کے بعد سمید نے مگ رکھ دیا۔ امی نے کئی لڑکیاں ریجیکٹ کرنے کے بعد خود تمہیں پسند کیا تھا۔ وہ شادی کی تیاریوں کے دوران بھی بے حد خوش تھیں، شادی کے بعد بھی، لیکن پھر تمہارے ساتھ ان کا رویہ بدلتا گیا، اور یہ جتنا شدید شوق میرے لیے تھا اتنا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں یہ سوچنا تو دور، میرا دل اور ذہن انہیں اس روپ میں قبول کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میری زندگی کا مرکز، محور وہ تھیں، ہر انداز، ہر صورت میں قابل ستائش، میرا فخر، میرا غرور۔
میں نے کبھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، تو اچانک ایک دن ان کی بہو کے سامنے یہ کیسے کہتا کہ امی آپ غلط ہیں۔ وہ میرے لیے جس اونچی مسند پر تھیں وہاں سر جھکا کے ہی بات ہو سکتی تھی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سمجھدار اور میچور ہو، تمیز، لحاظ، رسپیکٹ تمہارے مزاج کا حصہ ہے۔ ایسے میں امی چاہتی تھی میں آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات پہ ایمان لے آؤں جب وہ تمہارے متعلق کہتی ہیں۔ جب میں کہتا کہ یہ ان کا وہم اور غلط فہمی ہے تو وہ ناراض ہونے لگتی۔ ان کو خفا کرنا میرے لیے بالکل نئی بات تھی، لہٰذا میں نے تمہاری طرفداری کرنا چھوڑ دی۔ وہ میری سب سے اچھی دوست تھیں، میں ان سے ہر بات کر لیا کرتا تھا، اور اب میرے پاس تمہاری باتیں زیادہ تھیں جو وہ سننا نہیں چاہتی تھیں۔ میری ان سے گفتگو کم ہوتی گئی تو ان کی شکایتیں بڑھ گئیں۔ یقین کرو میرے لیے عجیب صورتحال تھی کہ نہ تم سے دل کی بات کر پاتا تھا، نہ امی سے کر سکتا تھا۔ تمہارا نہیں پتا، مگر اول دن سے تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں جو اب تک کھل کر جیتا آ رہا تھا، زندگی کے اس اہم موڑ پر سب سے خاص انسان کے ساتھ مجھے زمانے بھر کی احتیاط برتنا پڑ رہا تھا۔ امی جتنی اگریسو ہوتی گئیں میں اتنا الجھتا گیا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہ کروں، میری طرف سے کوئی ناانصافی نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ مجھے لگتا تھا تم میری پوزیشن سمجھو گی، ہمارے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو تھی کہ تم میرے خلوص اور محبت پہ شک نہ کرتی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ ساکت اسے سن رہی تھی۔ شادی کے بعد ایک دم نیا ماحول، نیا گھر صرف اس کا امتحان نہیں تھا۔ وہ اپنا گھر اور ماحول چھوڑ کر نئی جگہ آئی تھی تو اس کی آمد نے سمیت کے گھر کا ماحول بھی بدل دیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد جو ہو رہا تھا وہ اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا اس کے لیے تھا۔ اس کا سسرال کا پہلا تجربہ تھا تو سمیت کا گھر بھی پہلی بار سسرال بنا تھا۔ وہ اپنے طور سے دو افراد کی توقعات میں اعتدال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تک اسے لگتا تھا صرف اس نے سہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جذباتی طور پر صرف اسے رنج پہنچا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نئے گھر، نئے لوگ، نئی صورتحال سے دو چار تھی، مگر انہی سب سے تو سمیت بھی گزر رہا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی خود سے ہٹ کر سوچا نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ ہر موقع پر یہ سوچا کہ ابھی سمیت کو یہ کہنا اور کرنا چاہیے تھا۔ سمیت نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کہا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سمیت نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تو نہیں تھی۔ اس نے بھی سمیت کے لیے اس وقت کیا کہا اور کیا کیا تھا، اس نے پہلی بار سوچا۔ جب امی نے بچے کو ایشو بنایا اور دوسری شادی کا شوشہ چھوڑا تو مجھے ان کی تمہارے لیے ناپسندیدگی کی شدت نے دہلا دیا۔ دوسری شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ان سے جو کرتا قسم، لیکن تمہارے علاوہ میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ تب نہ اب۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کو تھا کہ تمہیں خود پسند کرنے کے بعد اب امی ایسی کیوں ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں کاؤنسلنگ کے لیے منانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر تم بھی جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر ان سے کچھ بھی کروانا ناممکن ہے۔ ان کی تنہا اور مصروف پچھلی زندگی کی وجہ سے ان کی کچھ نفسیات میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، مگر اس کا کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ اچھا سمجھ آ گئی۔ ان کی تنہا اور مصروف پچھلی زندگی کی وجہ سے ان کی کچھ نفسیات میں سمجھتا تھا، مگر اس کا کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ جس کے پاس تھا وہ وہاں جانے کو راضی نہیں تھی۔ جب جاپان جانے کا چانس ملا تو میں نے سوچا یہ کوشش بھی کر لی جائے کہ میں درمیان سے نکل جاؤں۔ مجھے یہ بھی غلط فہمی تھی کہ میری غیر موجودگی میں شاید تم دونوں کا تعلق بہتر ہو جائے، میں درمیان سے نکل جاؤں تو تم ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھ سکو، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اگر اب بھی وہ یہ سب نہ کہتا تو قسم اس کی مشکلات اور کیفیت سے بے خبر ہی رہتی۔ اس کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ اسے جس طرح اس کے لیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ ویسے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ہر بیوی کے من کی مراد یہی ہوتی ہے کہ شوہر اس کا ساتھ دے، اس کی خاطر سب سے لڑ جائے، ہر کسی کے سامنے ڈٹ جائے۔ یہ ایسی ناجائز خواہش بھی نہیں، لیکن اس تمنا میں وہ اکثر شوہر کی مجبوری، حکمت، لحاظ سب نظر انداز کر کے شوہر کے گھر والوں کے لیے محبت اور نرمی ہی دیکھتی ہے، اور پھر سب سے اجتماعی طور پر متنفر ہونے لگتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔
سارا شعور کشادہ ذہنی اور آزاد خیالی کے باوجود وہ روایتی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ ایک بار بھی سمیت کے نظریے سے صورتحال پر توجہ دیتی تو شاید سمیت کے چپ رہنے کا اتنا ملال نہ ہوتا۔ اسے یاد آیا سمیت نے کبھی تنہائی میں بھی اپنی جھنجھلاہٹ یا غصہ اس پہ نہیں نکالا تھا، وہ بس خاموش ہو جاتا تھا، جو اسے بہت دکھی کرتا تھا کہ وہ آگے آ کر اس سے اس کا حال بھی نہیں پوچھتا، دلاسا تسلی بھی نہیں دیتا، جبکہ وہ خود بھی سمیت کے ساتھ یہی کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے بھی سمیت سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے کیوں نہیں سوچا کہ ماں کا رویہ اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہوگا، وہ اس لیے اس پہ بات نہیں کرتا۔ اس کی خاموشی کی وجہ ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت میں کمی نہیں۔ اسے لگا دونوں کی خاموشی ہی سب سے بڑی مجرم تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا کہتا؟ اس نے دلگیر تبسم کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیسے اپنی ماں کی شکایت کرتا؟ ان کے رویے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کیسے بتاتا؟ وہ جو بھی کر رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، پھر بھی میں تمہارے منہ سے اپنی ماں کی برائی نہیں سننا چاہتا تھا۔ تم میری پوزیشن تو سمجھو۔ مجھے دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، دن بدن تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ قسم نادم ہو گئی کہ اس نے ایک بار بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس ماحول میں سمیت پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کی سوچ اپنے ساتھ ہو رہی زیادتی اور ظلم سے آگے گئی ہی نہیں تھی۔ اب میں سوچتا ہوں میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا۔ کئی آئیڈیاز دماغ میں آتے ہیں اور شاید عمر بھر آتے رہیں گے۔ میں پچھتاتا رہوں گا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کر لیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ بے شک میں نے غلطیاں کی، مگر میرے پاس اور کیا راستہ تھا؟ میں امی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نہ تمہیں۔ تمہارے لیے ان سے لڑائی کر سکتا تھا، نہ ان کے لیے تم سے۔ انہیں ان کی غلطیاں زیادتیاں گنوا کر ان کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک عمر مجھ پہ خرچ کی تھی، اپنی ساری خواہشیں خوشیاں میرے لیے تیاگ دی تھیں، جسے تم نے نہیں دیکھا۔ وہ دلشاد بیگم بہت مخلص، بے غرض اور بہترین ماں تھیں، جسے میں نے دیکھا تھا۔ اس دن جو فضول باتیں میں نے تم سے کہی تھیں، وہ ان کی حالت دیکھ کر میری بے بسی اور فرسٹریشن تھی۔ میں جانتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، جو باتیں دل میں پھانس بن کر اٹک گئی تھیں اب کہیں نہیں تھیں۔ قسم، میں جانتا ہوں تمہارے لیے امی کبھی اتنی اہم یا اچھی نہیں ہو سکتی جتنی وہ میرے لیے تھیں، اور ہمیشہ رہیں گی، اور میں چاہتا ہوں تم بھی یہ مان لو کہ وہ میرے لیے ہمیشہ سب سے مقدم ہی ہوں گی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ ساس کے دیے زخم کبھی نہیں بھول سکتی تھی، انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر سمیت کے لیے اس کا دل راضی تھا، بھولنے بھی اور معاف کرنے کو بھی۔ اور اس نے اپنی زندگی کے یہ دو سچ الگ الگ قبول کر لیے تھے۔ کبھی مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ تم میری ماں سے نفرت کرتی ہو، مگر اب میں نے قبول کر لیا ہے کہ نفرت بہت انتہائی لفظ ہے سمیت۔ اس نے ٹوکا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہم ان باتوں کو یہیں دفن کر دیں، آئندہ ہر مسئلہ، ہر مشکل آپس میں بات چیت سے حل کرنے کا وعدہ کریں تو آنے والے وقت میں اتنے دن اجنبی بن کے نہیں گزارنے پڑیں گے۔ سمیت کی بات پر اس نے بس سر ہلایا کہ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت مناسب بھی نہیں تھا۔ اس شب وہ سوئی تو اس نے سمیت کی طرف پشت نہیں کی تھی۔ ان دونوں نے غلطیاں کی تھیں۔ جو بات اس کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی، وہ کس قدر تکلیف کے باعث زبان سے پھسلی تھی، اس نے غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اور اگر اسی کو بنیاد بنا کر اپنے زخمی دل کو تھامے وہ کوئی فیصلہ کرتی تو اپنا ہی نقصان تھا۔ وہ اس مضبوط اور ہٹے کٹے مرد کو آنسو بہانے اور دل کا غبار نکالنے کے بعد تھک کے مگر سکون بھری نیند میں ڈوبے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا اس نے کتنے دن سے اسے غور سے دیکھا نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بڑے عرصے بعد اسے اوائل دنوں کی شرارتیں اور سرگوشیاں یاد آئی تھیں۔ اس کی خد و خال دیکھتے ہوئے اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ چہرہ، یہ شخص اسے کتنا پسند تھا۔ ہاں، اسے یاد آنے لگا وہ اچھا وقت جو اس نے صرف اس شخص کی وجہ سے جیا تھا۔ اس کے اندر کے شکوے ایک طرف ہٹنے لگے کہ تشکر اور خوبصورت یادیں ایک ساتھ آدم کی تھیں اور انہیں جگہ چاہیے تھی۔ تنکے جیسی درز سے داخل ہوا خوشگوار یاد کا جھونکا حبس کم کرنے لگا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سمیت جگہ پر نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو جھٹ اٹھ بیٹھی، اسے دیر ہو گئی تھی۔ سلیپر پہنتے ہوئے یاد آیا کہ آج چھٹی ہے اور ساری بھرتی ہوا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سمیت باورچی خانے میں مصروف تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے کی میز کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔
एक दो बार समीत ने पहले भी छुट्टी के दिन खुद नाश्ता बनाया था, लेकिन ये बात दिलशाद बेगम को पसंद नहीं आई थी। ये काम मर्दों के करने के नहीं, सारे मशहूर शेफ़ मर्द ही हैं अम्मी। उसने हंस के टालना चाहा था। होते होंगे, मगर मुझे मेरा बेटा ये काम करता सख्त नापसंद है। वो कब किसी और की सुनती या मानती थी। कसम, आज के बाद मुझे समीत कभी किचन में दिखाई न दे। ये जिम्मेदारी और फ़र्ज़ भी उन्होंने बहू के खाते में लिखा था। जी, उसकी सारी खुशी और जोश मलिया मेट हो गया था। तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। वो पलटा तो उसे देखकर खुश दिली से कहा, ब्रेकफास्ट भी रेडी है, उसने एप्रन खोलते हुए कहा। वो सुस्त सी वहीं बैठी रही। समीत ने नाश्ता मेज़ पर लगाया और ख़ुद भी कुर्सी संभाल ली। उसने चीज़ ऑमलेट और फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। नाश्ते के बाद करसम ने बर्तन उठा के बावर्ची खाने में रखे और चाय लिए वापस इसी जगह आके बैठ गई। वो दोनों आमने सामने बैठे थे, दरमियान में मेज़ थी। कल समीत ने दिल खोल के रखा था, आज उसकी बारी थी। मुझे बहुत शिकायतें थीं अपने साथ हुई ज़्यादतियों पर। अपना सब्र और ख़ामोशी के बदले मुझे किसी बहुत बड़े अवार्ड की उम्मीद थी। मेरे नज़दीक ये शादी अब तक मेरी बर्दाश्त की वजह से चल रही थी, मगर अब हकीकत जानी है कि मैंने तो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे लगा आम सा ससुराल है, मेरा रवायती सी सास और वही रवायती बेटा, मगर सच ये है कि मैं रवायती बहू और बीवी निकली। कोशिश, हल या रास्ते की तलाश की बजाय मैं अपने साथ हो रही ज़्यादती और जुल्म गिनती रही, फिर अपनी खामोशी और बर्दाश्त को आप पर और घर पर एहसान गर्दानती गई। मैंने भी कभी आंटी के साथ मामला ठीक करने की कोशिश नहीं की, ना आपसे खुल के बात करने की। मैं अपने खुद साख्ता खौल में कैद थी। हम दोनों ने कभी एक साथ अम्मी से बात नहीं की, ना आपस में इस मसले पर तबादला ख्याल किया जो हमें करना चाहिए था। समीत ने कहा, सॉरी, मुझे भी करनी है कि मैंने कभी आपकी पोजीशन समझी, ना खुद को आपकी जगह रख के सोचा। कसम, समीत ने आगे झुककर उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। हम माजी भूल कर, हो चुकी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं। अब एक ही घर में मुझसे ये अजनबियत सही नहीं जाती, मगर वो इससे पहले सब कहना चाहती थी। कुछ दिन पहले बहुत सोचने के बाद मैंने अलग होने का फ़ैसला किया था। वो सर झुकाकर गोया हुई। कसम, उसकी आवाज़ में बेयकीनी और दुख था। उसका हाथ बेइख्तियार करसम के हाथ से दूर हुआ। करसम के आंसू गिरने लगे। अब भी तुम्हारा फ़ैसला वही है? समीत ही जानता था कि वो किस पुलसिरात से गुजर रहा है। करसम ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन एक और बात बतानी है। समीत दिल थामे मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था, और जब उसने वो नवीद सुनाई तो कुछ हैरान और बेयकीन सा था। काश कम से कम अम्मी ये ख़बर सुन के जाती। पहला ख़याल समीत के जहन में यही आया। उसने उसे मुबारकबाद दी। उसका चेहरा अरसे बाद ऐसे खिला था। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, ताहम जल्द ही किसी ख़याल ने उसे एकदम बदल दिया। तुमने इस वजह से अपना फ़ैसला बदला है? नहीं। करसम ने मेज़ से हाथ उठा के चेहरा साफ़ किया। मैंने ये जान लिया है कि मैं इतनी मज़लूम थी नहीं, ना अकेली जिसने बर्दाश्त किया, सब्र किया, सहा। इस रिश्ते को संभालने, निभाने और बिगाड़ने में आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा। और वो ज़रा ठहरी। आप ही कहती हैं शादी वही खुशहाल और कामयाब होती है जहाँ दोनों फरीक इसे खुशहाल और कामयाब बनाने के ख्वाहां और कोशां हों। हलक में अटके आंसुओं ने आवाज़ बंद कर दी। और हम दोनों ही ये चाहते हैं। मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। उसने गुज़रे 5 सालों में इकट्ठा हुए शिकायतों के तिनकों को निबाह की ख्वाहिश की हवा से उड़ा दिया था, और उनकी जगह अब उसने उम्मीद और यकीन के तिनके रखे थे। सबसे ज़्यादा खुश आप ही थीं, और सबसे ज़्यादा हैरान मूना बाजी। तुमने दुरुस्त फ़ैसला किया है, और मुझे यकीन है अब तुम जान गई होगी कि शादी बराबरी का खेल नहीं है, बल्कि ये वक्त पड़ने पर दोनों का 90% देने को तैयार रहना है। उन्होंने कहा था। झुकना आसान नहीं था, फिर भी उसने पीछे से उसके गले में बाजू डालकर उसे सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी। मैं वही सोच रहा था, तुम अब तक आई नहीं। उसका बाजू पकड़ के एहतियात से उसे साथ बिठाते हुए समीत मुस्कुराया। उसने मग समीत को थमाया जो लैपटॉप ज़ानों पर रखे काम कर रहा था। थैंक यू। समीत की आवाज़ में बहुत कुछ पिन्हा था, और करसम जानती थी ये शुक्र, ये महज कॉफ़ी के लिए नहीं है। वो उसे देख के मुस्कुराई। समीत ने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया। तुम्हें नहीं चाहिए? कॉफ़ी का एक ही मग देखकर उसने पूछा।
آپ کی کافی سے 2 سپ لے لوں گی۔ وہ کیفین کے زیادہ استعمال سے پرہیز کر رہی تھی۔ سمیت نے کافی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور مگ اسے تھما دیا۔ مجھے اس گیٹ پر صرف سفید بوگن چاہیے سمیت۔ اس کا لہجہ ہلکی سی ضد بھری فرمائش والا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں ابھی کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھر کے مگ واپس اسے دیا۔ جلد ہی اگلا ٹرانسفر چندی گڑھ ہونے والا ہے۔ سمیت نے مگ رکھ کے دوبارہ لیپ ٹاپ روشن کیا۔ یہ وہاں الاٹ ہونے والے بنگلوں کے آپشنز میں سے ایک ہے اور میں نے کہا ہے مجھے یہی چاہیے۔ اسکرین پہ نظر آ رہے مکان کے گیٹ کے اوپر بنی کمان سفید بوگن کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہاں کتنا پیارا ہے، تھینک یو، اس نے سمیت کے شانے پر سر ٹکا کے کہا۔ ہمیں کب جانا ہوگا؟ کرسم نے پوچھا۔ وہ بغور اپنے نئے آشیانے کو دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ منتھ کہہ رہے تھے لیکن میں نے آگے بڑھا دیا ہے تاکہ ہم 2 نہیں 3 نئے گھر شفٹ ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ اگلے چند ہفتوں میں کسی بھی وقت نئی آمد متوقع تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے چندی گڑھ میں؟ اور اب وہاں نئی جگہ، نئے گھر اور نئی شروعات کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ چاندنی کی ٹھنڈک میں مدہوش بوگن کے رنگ برنگے پھول جلد ان سے دور جانے والے 2 مکینوں کے نئے آشیانے کے لیے محو دعا تھے۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel تنکا. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.